बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने पढ़नी है जालिम जागीर द्वार वाले नावल की 8th एपिसोड आई थिंक। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हो सकता है कि एपिसोड घंटे की हो, क्योंकि ना मुझे ना बड़ी नींद आई पड़ी है, सुस्ती बड़ी पड़ी हुई है। तो पढ़ते पढ़ते देखेंगे कितनी पढ़ होती है। मैं आज सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो अभी ना बस थकावट और नींद आई हुई है। बाकी यार अच्छा रिस्पांस दिया करें, अपने ख्यालात का इजहार किया करें। और आपने मेरी कल वाली शराइत पूरी नहीं की, मतलब आपने कल मैंने कहा था कि अगर परसों वाली एपिसोड पे 3,500 व्यूज़ और आज वाली पे 3,000 बोला था या 2,000 बोला था, वो हो गए तो आपको न्यू एपिसोड मिलेगी 2 घंटे की मिलेगी। लेकिन वो 2 घंटे की मिलेगी, और अगर ज़्यादा हो गए तो फिर वो 2.5 घंटे की मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुए। तो इसलिए आज हम अपने रूटीनली एपिसोड पढ़ेंगे। और सेकंड, अपनी राय का खुल के इज़हार किया करें। एक मेरी लिसनर है शेख सोजैन, मैं उनका मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, जैसे उन्होंने खुल के बताया ना वैसे आप बताया करें। अरीज शाह के कमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, अरीज के मेरी फ्रेंड के, वो हम लोग उसकी वो कन्वर्सेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है। और ये शेख सुजैन, 1 मिनट रुके मैं आपको शो कराती हूँ। ये देखिए, हम मुझे नहीं आइडिया, स्क्रीन टेढ़ी मेरी होगी, लेकिन शेख सुजैन ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। इन्होंने अपनी राय का खुल के इज़हार किया है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया और मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आया। ऐसे रिव्यूज़ दिया करें जिनको पढ़ के मुझे भी मज़ा आए, फिर मैं आपको ऐसी एपिसोड दूँगी जिसको सुन के आपको भी मज़ा आए। चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एक और थी मेरी लिसनर ज़हरा, इनका कमेंट भी अच्छा था। तो आपका कमेंट भी बड़ा मुझे अच्छा लगा, आपका भी लॉन्ग कमेंट था, लेकिन आपकी फरमाइश नहीं इतनी जल्दी पूरी हो सकती, क्योंकि आप कह रही है 2-2 एपिसोड दिया करें। तो 2-2 एपिसोड क्या डियर, अभी तो मेरे से एक एपिसोड बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है मैनेज करना। जी तो मुझे भूल गया मैं क्या बता रही थी। मेरे ना बीच में आइसक्रीम आ गई थी, फिर मैं आइसक्रीम खाने चली गई थी। मेरा ख्याल है मैं ये कह रही थी 2 एपिसोडों की फरमाइश आई थी। हाँ, वो 2 एपिसोड नहीं यार अपलोड हो सकती है, एक ही मेरे लिए भी मुश्किल हुई होती है, क्योंकि आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इस वाली एपिसोड पर, और जो कल वाली थी, कल वाली पे 3,500 व्यूज़ हो जाएं, और इस वाली पे वो हो जाएं कल तक 3,000 या चलो 2,500 व्यूज़ हो जाएं, तो फिर सोचा जा सकता है। फिर मैं कल सरप्राइज़ के बारे में सोच सकती हूँ। तो आप पे सरप्राइज़ लेना है तो बता दीजिएगा, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए अब जल्दी से एपिसोड पढ़ते हैं अपनी। बेटा बाज़का को भी बुला लो, दोपहर में खाना भी 2-3 लुकमे से ज़्यादा नहीं खाए थे। इनके लहजे में प्यार के साथ फिक्र और परवाह भी थी। बाज़का की बिखरी हालत देख देख कर वो अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। एक काम करो, मुझे बाज़का बेटी के पास लेकर चलो। आज रात का खाना मैं खुद इस बच्ची को अपने हाथों से खिलाऊंगी। बीबी जान को अंदाज़ा था इन सब के दुखों का और बाज़का की कैफियत का भी, जो इस वक्त गमों से चूर थी, जिसकी ज़हनी खलफशार से वो गुजर रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी घुटी घुटी सोचें किसी बड़े नुकसान का सबब बन जाए। इसके लिए ज़रूरी है इसको घुटन से निकाला जाए जिसका वो शिकार हो रही है। इससे आज़ादी भी ज़रूरी है। बीबी जान आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं, ना भी बुला लेगी। दाइम खान को अच्छा नहीं लगा था, बीबी जान इनकी मेहमान थी। अच्छा यार, ये आप लोग कहोगे कि ये ना मिस प्रिंट में ब्लर ब्लर है, तो ये ना इसी तरह का था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये वाली मुझे ना एपिसोड कहीं से मिली नहीं है सही वाली। हम ऐसा करते हैं, इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ना देख के नज़र लगा के पढ़ने की कोशिश करते हैं। दाइम बेटा, अगर अब तुम ये सोच रहे हो कि हम बड़े हैं और आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम बड़े होकर बाज़का के पास खुद चल कर जाएँ, तो मेरा ख्याल है ये सोच आपकी सरासर गलत है। बीबी जान की ज़ेरक निगाहों से दाइम खान की सोच पोशीदा नहीं रह सकी। दाइम खान को शर्मिंदगी ने आ घेरा। इस वक्त तो बच्ची सदमे में है, सोग में। इस बात की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं कि मैं बाज़का के पास जाऊँ या वो मेरे पास आए। बीबी जान की बातों ने दाइम खान को ही नहीं, आगा अकबर खान सबरेज़ खान को भी लाजवाब कर दिया। वो लोग कुछ नहीं बोले, इन पर बीबी जान का अदब और एहतराम लाजमी था। तो इजाज़त है मुझे। बीबी जान ने इजाज़त तलब नज़रों से इन तीनों को देखा, मगर चेहरे और आंखों में नरम सा तासुर था। प्लीज़ शर्मिंदा तो ना कीजिए, आगा अकबर खान ने नदामत से कहा। नहीं, आप शर्मिंदा या नदामत क्यों, मैंने तो यूँ ही बोल दिया। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम लोग खाना खाओ, मैं बाज़का के पास हूँ। नाबी ने बाज़का और बीबी जान का खाना बाज़का के कमरे में ही लगा दिया था। अल्लाह, नाबी ने मुसीबत पे आ गई, 2 जगह तो रोटी लानी पई। मुझे बड़ी तप चढ़ती है इस चीज़ पे, क्योंकि अक्सर वो खाना लगाने उठाने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। तो एक जगह पे मेहमानों को खाना लगा के दे दिया जाए ठीक है, लेकिन आज ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ मेहमान दू चुक के कितने होर खाना भी लगा के देना पैना, मतलब एक की जगह 2 दस्तरखान लगाने पड़ते हैं। मेरा खून खौल उठता है।
شائستہ پروکار سی نفیس اور نرم دھیمے لب و لہجے والی بی بی جان جب بازگہ کو بہت پسند آئی۔ ان کے انداز میں ایک چاشنی سی تھی، ایک مٹھاس سی تھی، ایسی جیسے گلناز بیگم میں تھی۔ ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر کوئی اور بات کریں گے۔ بی بی جان نے ایک پلیٹ میں یخنی پلاؤ کے ساتھ شامی کباب رکھا اور پلیٹ بازگہ کو تھما دی۔ بی بی جان یہ بہت ہے، میں اتنا نہیں کھا سکتی، اس نے بیچارگی سے کہا۔ صحیح معنوں میں تو جیسے اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 2 یا 3 لقمے کھا کر چھوڑ دو۔ انہوں نے ساتھ پیار کی ڈانٹ بھی پلائی، جس پر بازگہ چپ رہی۔ زبیدہ خالہ کا فون آیا تھا۔ بابا جان وہ جاننا چاہ رہی ہیں ہماری رائے۔ کشمالہ نے شامی کباب کی پلیٹ آغا اکبر خان کی جانب بڑھائی۔ تم لوگوں نے بازگہ سے بات کی تھی، سمجھایا اس کو؟ آغا اکبر خان نے پلیٹ میں سے ایک شامی کباب نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالا، ساتھ سامنے رکھی سلاد سے صرف کھیرا لیا۔ جی بہت سمجھایا بابا جان، پر بازگہ کسی صورت اس رشتے کے حق میں نہیں، بلکہ مجھ سے تو اس کا رونا اور سسکنا بھی دیکھا نہیں گیا۔ انابیہ کے لہجے میں بازگہ کے لیے دکھ بول رہا تھا۔ بازگہ کا رونا اور تڑپنا تو مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، مگر ہم اس کے رونے تڑپنے کی وجہ سے اپنے مقصد سے ہٹ تو نہیں نہ سکتے، بازگہ کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ علیشہ بہت فرما بردار بچہ ہے، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی بازگہ کو بہت ساری زندگی خوشیاں دے گا۔ آغا اکبر خان کے لہجے میں علی شاہ کے لیے تعریفی کلمات تھے۔ ٹھیک کہتے ہیں بابا جان، علی شاہ ہی وہ شخص ہے جو بازگہ کی زندگی میں رنگ بھر سکتا ہے، اس کو سنبھال سکتا ہے۔ سبریز خان کو بھی علی شاہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگا، اور وہ ایسے اچھے رشتے بار بار کہاں دستک دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات سسرالی رشتے دار میں کون ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نابے کی بی بی جان کا آنا شاید ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے ہم ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا سکتے، وہ بی بی جان سمجھائیں۔ آغا اکبر خان نے ہمت امید بھری نظروں سے نابیہ کو پھر دائم خان کو دیکھا۔ جی بابا جان انشاءاللہ، دائم خان نے ہلکے سے کہا۔ چلو کھانا شروع کرو۔ آغا اکبر خان نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تو وہ سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بی بی جان نے ان سب کو روشنی کی امید کی ایک کرن لگی، دل میں ان کے لیے یہی تھا کہ بازگہ کو ہو سکتا ہے بی بی جان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا یار کچھ آگے پیچھے ہو جائے تھے وہ مینیج کر لینا، کیونکہ آپ کو پتہ یہ بہت بلر لکھا ہوا ہے۔ وہ جب معمول کے مطابق سرخ نائٹی پہن میں بند سور کے بیڈ روم میں آئی تو سالار شاہ کو ہر روز کی طرح بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں بیزی نہیں پایا، بلکہ وہ تو بے خبر نیند سو رہا تھا۔ شاید آج کی رات اس کی آزمائش کی بھاری رات نہ ہو۔ ہر روز رات کو جس طرح اس کو اپنے جسم روح کا امتحان دینا پڑتا، آج وہ آزاد سکون کی ایک رات ہونا نصیب ہو۔ دھڑکتے دل اور کانپتے وجود سمیت وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ سے 2 انچ کے فاصلے پر آ ٹھہری۔ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے بہت مشکل سے اس نے سالار شاہ کا چہرہ دیکھا۔ عام حالت میں تو وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے معصوم چہرے، لرزتی پلکوں پر خوف زدگی کی جو داستان رقم تھی، اس میں ہمت ہی پیدا نہیں کی۔ جب مکمل یقین ہو گیا سالار شاہ بے خبر سو رہا تو آہستہ سے دبے پاؤں پیچھے ہٹی اور وارڈروب سے اپنا ایک صاف ستھرا بلو اینڈ پنک ایمبرائڈری کا سوٹ نکالا۔ یہ اس کے لیے حکم تھا کہ وہ دن بھر جو بھی سوٹ پہنتی ہے وہ اس کے جسم پر نظر نہ آئے۔ صبح 5 بجے میں اپنے وہی بے رنگ سالوں سے پرانے سوٹ میں کوئی بھی سوٹ پہن لیا کرتی۔ جو کپڑے کسی غریب حقیر کو بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ سوٹ اس کو پہنایا جاتا۔ عربش کو تو اس پہ کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان پرانے بے رنگ کپڑوں میں محسوس کرتی تھی۔ اب اس کی آنکھ ہی لگی تھی کہ چند پل ہی سکون کی نیند کے بھرے ہوں گے کہ خود پر کوئی وزنی شے محسوس کی تھی۔ چہرے پر کسی کی انگلیوں کے پوروں کا لمس اس کو پوری طرح جگا گیا۔ اس کا تنفس بے قابو ہونے لگا، پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی۔ زیرو بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر جھکا سالار شاہ کا چہرہ تھا۔ عربش مکمل طور پر اس کی باہوں کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس حصار میں اس گرفت میں کس قدر وحشیانہ پن تھا کہ لمحے بھر کو لگا اس کی سانس رک جائے گی، اور اس کی سانسیں نہیں اس کے اندر پلنے والی زندگی کی بھی سانسیں تھم جائیں گی۔ مگر سالار شاہ کی بے رحمی ہر رات کی طرح آج بھی اپنے عروج پر تھی۔ اس کے ظلم اور تشدد میں اضافہ تو ضرور ہوا، مگر کمی کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ بہت شوق ہے اپنے ہونٹوں کو کچلنے کا، سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگشتیں شہادت پھیری۔ عربش اپنی روح تک کانپ اٹھی۔ کچی نیند میں اس کو سالار شاہ کا ایک بھی جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھسکنا چاہتی تھی بھی تو معمولی سی جنبش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سالار شاہ اس کے کانپتے ہونٹوں پر جھکا، جہاں اپنی درندگی اور حیوانیت کی ایک نہ مٹنے والی ظلم کی داستان رقم کرتا چلا گیا۔ بے حسی اور بے دردی میں بے تاج بادشاہ بن گیا تھا، جو عربش پر تشدد کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ عربش کی ہر مزاحمت اس بار بھی کوئی کام نہیں آئی تھی۔ ہر رات کی طرح یہ رات بھی کانٹوں اور انگاروں پر گزر رہی تھی۔ تل تل سزا دے کر بہت پرسکون رہتا تھا۔ لعنتی آدمی! اب بھی وہ ادھر لکھا ہے کہ اس کے اندر پلتی والی سانسیں، مطلب عربش پریگننٹ ہے، پھر بھی کوئی اس کا احساس نہیں کر رہا، بغیرت انسان۔ دوسری 3 سال جو افریدی رائب ملک کی طرف جانے کو بالکل ریڈی تھا، بلکہ اس کو فون بھی کر دیا کہ وہ اس سے کچھ دیر میں ملنے آ رہا ہے، تو اس نے سلجوق افریدی کو رافع ملک کے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا، کیونکہ وہ وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ نشرہ کا کوئی تو تعلق ہے عربش سے یا پھر زویا شاہ سے۔ وہ بے شک خوفزدہ ہو گئی تھی اس ماحول سے جس میں اس کو لے جایا گیا تھا۔ وہاں کچھ تو نشرہ نے ایسا دیکھا تھا جس سے اس کا ذہن ڈسٹرب ہوا تھا، کچھ ایسی سچائی جو صرف وہ جانتی تھی۔ یہی سب پتہ کرنے وہ رائے ملک کے پاس جا رہا تھا تاکہ نشرہ سے سوال کر سکے، جس میں وہ حویلی جا کر سالار شاہ سے بات کرے گا اس کیس کے سلسلے میں۔ سلجوق افریدی کو پرسوچ نگاہیں ونڈو اسکرین پر گڑی ہوئی تھی۔
پوری رات اس نے فائل بہت غور سے پڑھی تھی، سمجھی تھی، اور ہر طرف سے ذہن گھوم کر نشرہ پر آ کر رک جاتا۔ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ سلاشا کے پاس جا سکتا تھا، مگر اب یہ تجسس تھا کہ اس کیس کی جڑ تک پہنچ کے رہنا ہے۔ صرف 5 منٹ کا راستہ مزید رہ گیا کہ اس کا فون چیخ اٹھا۔ سلجوق افریدی نے ڈیش بورڈ سے اپنا سیل فون اٹھایا جہاں ہیرا کالنگ سکرین پر چمک رہا تھا، اور بیک گراؤنڈ میں اس کے بیٹے اذان افریدی کی کلکاریاں بھرتی تصویر بھی سامنے تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کو چھوڑ کر آیا تھا، ہنستا کھلکھلاتا اس پر کراچی وہ ہیرا اور اذان کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ سلجوق افریدی نے بجتے فون کو ریسیو کر لیا۔ ہاں ہیرا بولو۔ سلجوق آپ کہاں ہیں؟ ہیرا کی پریشان روتی ہوئی آواز نے لمحے بھر کو سلجوق افریدی کو چکرا دیا۔ اس نے گاڑی روکی اور سائڈ پر کھڑی کر دی۔ ہیرا کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سلجوق آپ جلدی واپس آئیے گھر، اذان سیڑھیوں سے گر گیا ہے، سلجوق اذان کو بہت خون بہہ رہا ہے۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سلجوق افریدی نے گاڑی کا رخ واپس گھر کی جانب موڑ لیا۔ اور سلجوق دے نشرہ تک پہنچنے بھی دیر تے دیر ہوئی جا رہی۔ میں آ رہا ہوں، تم زرمیل کو فون کرو جلدی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو سے وہ چلڈرن ہسپتال میں موجود تھا جہاں زرمیل پہلے ہی اذان کو لے آیا تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اذان کے سر میں 6 ٹانکے آئے تھے، زیادہ خون بہہ گیا تھا، اس لیے اس کو آبزرویشن میں رکھا گیا اور کیس لٹک گیا۔ بی بی جان، اللہ اپنے بندوں کو اتنی آزمائش میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ بازگہ کی روحانسی آواز میں جو کھونے کا درد تھا وہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ میری جان، اللہ اپنے بندوں کو اتنی آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے جتنا وہ اس پر پورا اتر سکے، اتنا ہی درد، اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ بی بی جان نے پرشفقت لہجے میں کہتے ہوئے اس کو نرم نگاہوں سے دیکھا۔ مگر میری آزمائش اور میرا درد تو بہت زیادہ بی بی جان۔ ان بادامی آنکھوں میں اشک ابھرنے لگے۔ بالکل بیٹا، تمہارا درد اور غم بہت بڑا ہے، بہت زیادہ۔ جو صدمہ تمہیں ملا وہ بھولا تو نہیں جا سکتا، مگر اس کا مداوع ضرور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے رخسار پر پھسلتے اشکوں کو اپنی سفید چادر سے صاف کیے تھے۔ نہیں بی بی جان، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ میں تبریز کو کھو چکی ہوں، وہ کبھی واپس میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ بری بات، مایوسی، کفر اور اللہ سے شکوہ، اللہ کی ناپسندیدگی میں سب سے ناپسند فعل۔ تو ہم کیوں اللہ سے شکوہ گلہ کر کے اس کے ناپسندیدہ بندوں میں نہ صرف شامل ہو بلکہ گناہ گار بھی ہو جائیں؟ بازگہ خاموش ہو گئی تھی، بلکہ چہرے کے ساتھ ساتھ نگاہیں بھی جھکا لی۔ بی بی جان نے بازگہ کو دیکھا، پھر کشمالہ اور نابیہ کو، جنہوں نے اشارہ کیا ایک بات کرے اس رشتے کی، جس پر انہوں نے آنکھوں کو اشارے سے کرتی ہوں کہا۔ بازگہ بیٹا، میں کل علی شاہ اور ان کی والدہ زبیدہ جہاں سے ملی ہوں، مجھے وہ لوگ بہت پسند آئے، بلکہ علی تو نہایت ہی سلجھے ہوئے طبیعت کے لگے مجھے۔ بی بی جان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم بتاؤ، تمہاری رضامندی ہے نا اس میں؟ نہیں بی بی جان، میں اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ محسوس تو ایسے ہوا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کیوں میرے بچے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ملائمت سے پوچھا۔ بی بی جان، میں تبریز کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتی۔ وہ تڑپ کے بولی۔ بازگہ، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، جو جگہ جس کی ہوتی ہے وہ تا قیامت اسی کی رہتی ہے۔ کشمالہ نے رسان سے سمجھایا۔ تبریز بہت اچھا تھا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر یہ بھی سچ اور ایک حقیقت ہے کہ اب ہم نہیں ہیں، وہ ہم میں نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں سے بہت دور جا چکا ہے، تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکا ہے، اور جانے والوں کے ساتھ نہ تو جایا جاتا اور نہ ہی ہماری زندگیاں رکتی ہیں۔ کشمالہ نے اس کے بازو پر ہلکے سے ہاتھ رکھا تھا۔ تم اس طرح تکلیف میں ہو تو کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اور سوچو، جب تمہاری ایسی بکھری حالت دیکھ کر ہمارا دل پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا، سانسیں تھمتی، تو کیا تبریز خوش ہوگا؟ اس کی بے چینی اور بے قراری سے تو تم واقف ہو نا۔ تمہاری آنکھوں میں معمولی سی نمی برداشت نہیں ہوتی تھی اس سے، اور پھر اس طرح تڑپنا سسکنا، کیا وہاں سے بے چین نہیں ہوگا؟ اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تبریز خان کے ذکر پر سسک اٹھی تھی۔ مت زیادتی کرو بازگہ، خود کے ساتھ اور نہ ہی تبریز کے ساتھ۔ انابیہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بازگہ نے انابیہ کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ پلیز مان جاؤ، علی بہت اچھا انسان ہے۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا انابیہ بھابی، میں ایک زندہ لاش ہوں، کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر کے کسی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گی۔ تبریز کے ساتھ تو جو بے وفائی ہوگی سو ہوگی، مگر وفا تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ پلیز ان کو منع کر دینا، اس دنیا میں بہت سی لڑکیاں انہیں مل جائیں گی۔ بازگہ نے التجائیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا۔ بالکل مل سکتی ہیں، مگر ہماری بازگہ کو علی شاہ جیسا پیارا ایسا انسان نہیں مل سکتا۔ میں علی کو بچپن سے جانتی ہوں، میں گارنٹی دیتی ہوں علی کہ وہ تمہیں کبھی معمولی سی بھی تکلیف نہیں دے گا، کسی نازک شیشے کی گڑیا کی طرح سنبھال کے رکھے گا۔ کشمالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا جان بہت فکر مند ہے، بہت اداس ہے، انہیں تمہارا صدمہ اندر ہی اندر گھلا رہا ہے۔ بازگہ پلیز مان جاؤ۔ وہ کمزور پڑتی چلے گی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بلک بلک کر رو دی۔ تم لوگ جاؤ، رلا دیا پھر میری بچی کو۔ بی بی جان نے اس کے لرزتے وجود کو خود سے لگا لیا۔ بازگہ کی نیم رضامندی سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کشمالہ بھابی، میری ایک شرط ہے۔ بازگہ نے شادی کی حامی صرف آغا اکبر خان کی وجہ سے بھری، ورنہ تو اس کا یہ ہر احساس، ہر جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ دل میں کسی طرح کی کوئی خوشی، کوئی امنگ نہیں تھی۔ بولو میری جان۔ اس کی ایک ہاں کی عوض اس کی ہر شرط منظور تھی۔ میں نہ تو سرخ جوڑا پہنوں گی اور نہ ہی ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی، اور یہ نکاح بہت سادگی سے ہوگا، آپ بتا دیں ان لوگوں کو۔ ایک ہلکی سی کوشش پھر بھی ضرور کی کہ بازگہ نے، ہو سکتا ہے اس کی یہ شرائط ان لوگوں کو پسند نہ آئے اور انہی لوگوں کی طرف سے انکار ہو جائے۔ اسے تو علی شاہ نامی اس لڑکے سے نفرت سی ہو گئی تھی جس نے اس کے لیے رشتہ بھیجا، تو اس کے تبریز خان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر بازگہ پلیز کشمالہ بھابی، مزید کچھ نہیں، یہ حامی میں نے دل پر پتھر رکھ کر بھری تو ہے، مگر میرا دل، میرا وجود، میری روح اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ بازگہ کا دل جس درد کا شکار تھا کشمالہ اچھی طرح واقف تھی، اور پھر میں نے اب جب اپنا سب کچھ تبریز کے نام کر دیا، سرخ جوڑا، مہندی بناؤ، سنگار، تو اس کے جانے کے بعد میرا یہ سب بننا سورنا میرے لیے ایسا جیسے مجھے دہتے بھڑکتے انگاروں پر گھسیٹ لیا۔
اس چہرے اور آنکھوں میں جو اذیت تھی، کشمالہ تڑپ کے تو رہ گئی۔ اس نے بازگہ کو ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا، نند بھاوج کا رشتہ تو جیسے ان کے بیچ تھا ہی نہیں، بالکل دوست اور اچھی بہنوں کی طرح ایک دوسرے سے بات شیئر کرتی تھی۔ اس کی محبت اور چاہت اسے چھپی تو نہیں تھی، وہ جو دیوانگی تبریز خان میں اس کے لیے تھی، اس انمول محبت سے تو وہ بھی باخبر تھی۔ اوکے، تم جیسا چاہو گی ایسا ہی ہوگا، تمہیں سرخ چوڑا مہندی نہیں پسند تو نہیں لگائی جائے گی مہندی بھی، اور نہ ہی سرخ چوڑا پہنایا جائے گا۔ بازگہ کی اس خواہش کا بھی احترام کیا گیا تھا۔ بلو اینڈ فروزی رنگ کے چوڑی دار پجامے میں سادگی سے تیاری میں بھی وہ علی شاہ کو مبہوت کر کے۔ زبیدہ جہاں کو کچھ اچھا تو نہیں لگا، مگر فی الحال بولی کچھ نہیں، جبکہ عاقفہ نے تو برملا اظہار بھی کر دیا۔ دلہن پر سرخ چوڑا نہ اور ہاتھوں میں مہندی نہ ہو تو وہ دلہن نہیں لگتی۔ عاقفہ کی بات پر بازگہ نے کشمالہ کو شکایتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ نکاح ہو۔ کشمالہ نے نگاہیں چرا لی۔ بیٹا، نکاح سرخ چوڑے اور مہندی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بی بی جان نے نہایت نرمی سے عاقفہ کو سمجھایا۔ عاقفہ تو اپنا دل میں سوچ کر رہ گئی، دو ہی تو بھائی تھے اس کے، سالاشہ کی شادی جن حالات میں بھی وہ کوئی اچھے حالات تو نہیں تھے، بلکہ شادی کا وہ تو بدلہ اور انتقام تھا، خون بہا کی رسم تھی اور اربش کے ساس کے طور پر اس حویلی میں تھی۔ اور دوسری بات، وہ سالاشہ کے صرف نکاح میں تھی، اس حویلی کی بہو یا عاقفہ کی بھابھی ہرگز نہیں تھی۔ جس دن سالاشہ کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا بدلہ انتقام پورا ہو جائے گا، سالاشہ اربش کو نکاح کے بندھن سے بھی آزاد کر دے گا۔ لعنتیا کر دے تو راستے کوئی نیکی ہوئے گی ادھی۔ اس کا دوسرا بھائی علی شاہ، وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ اپنے دوسرے بھائی پر سارے ارمان ساری خوشیاں پوری کرے گی، مگر لگ تو یہی رہا تھا یہ شادی نہیں، کوئی بھونڈا مذاق ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تے لین دے پھر کوئی اور بھونڈا مذاق ہے۔ زبیدہ جہاں نے عاقفہ کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا، نکاح کوئی دھوم دھام سے نہیں ہو رہا تھا، نہایت ہی سادگی سے کیا جا رہا تھا، جس میں زبیدہ جہاں، عالم شاہ اور ان کے دونوں بچے شامل تھے۔ بس کوئی بات نہیں، حویلی میں ساری خوشیاں پوری کر لینا، یہ بھی یاد رکھو جو قیامت اس بچی پر گزر چکی ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ زبیدہ جہاں نے دھیرے سے عاقفہ کو سمجھایا تھا۔ برابر میں براجمان سالاشہ نے بھی عاقفہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس گھر پر جو سانحہ گزرا تھا وہ بھی جانتا تھا۔ میری بچی کا خیال رکھیے گا زبیدہ بہن۔ آغا اکبر خان اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ کر رہے تھے۔ آج انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بازگہ کبھی ان کو اس گھر کو چھوڑ کے بھی جا سکتی ہے، مگر آج یہ ٹائم بھی دیکھنا تھا کہ بازگہ کو کسی اور کے ساتھ رخصت کرنا پڑا تھا، مگر کیا کیا جائے، یہ بازگہ کی خوشحال زندگی اور مستقبل کا سوال ہے۔ آپ بے فکر رہیے آغا بھائی، بازگہ کو میں اپنی بہو نہیں بیٹی بنا کے لے جا رہی ہوں۔ زبیدہ جہاں نے مسکراتی نگاہوں سے بازگہ کو دیکھا، چونکہ نکاح آہو زبیدہ جہاں تو چنگی تو کوئی ہے ہی نہیں جی سفسٹیکیٹڈ تے بہوਆਂ ਨੂੰ بیٹی بنا کے رکھنے والی عورت ہے۔ چونکہ نکاح گھر میں ہی تھا، اس لیے حال کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اب آغا اکبر خان سے اجازت لے رہے۔ جی بالکل۔ آغا اکبر خان نے سرس بات میں بھیکی بھیکی آنکھوں سے بازگہ کو دیکھا۔ بازگہ کی نگاہیں اوپر کو اٹھی، جہاں بچھڑ جانے کا درد اپنے بابا جان سے دور چلے جانے کی افسردگی اور غم ہلکورے لے رہا تھا، مگر اب ضبط و صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ آنکھوں میں رکے جس سمندر پر اس نے بہت مشکل سے بند باندھ رکھا تھا، وہ آغا جان کی ذرا سی نگاہ سے ٹوٹتا چلا گیا۔ آج اس کو ایسا محسوس ہوا صحیح معنوں میں تبریز خان اور اماں جان سے جدا ہو رہی ہے۔ آغا اکبر خان کے سینے سے لگی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ کیوں مجھے خود سے اور اس گھر سے الگ کریں؟ ہچکیوں کی زد میں اس کے لفظ آغا اکبر خان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے ان کو کچھ بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ تبریز خان اور دائم خان آگے بڑھے، دونوں نے بازگہ کو آہستگی سے آغا اکبر خان سے علیحدہ کیا، شفقت کا سر پر ہاتھ رکھے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ ان دونوں کی یہ چھوٹی بہن تھی، سوچا تھا ان لوگوں نے بھی نہیں تھا کہ بازگہ کو اس گھر سے رخصت کریں گے، مگر رخصت کرتے وقت ان کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ان کے تبریز خان کی محبت تھی، اس کی چاہت، اس کا عشق تھی، مگر تقدیر اور قسمت کے آگے بے بس وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو تقدیر ان کو دکھاتی ہے۔ جاؤ بیٹا، بہت خیال رکھنا ہماری بچی کا۔ بی بی جان نے علی شاہ کے سر پر دست شفقت رکھا۔ علی شاہ نے ہلکے سے سر کو اس بات میں جنبش دی اور سب سے مل کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، جہاں بازگہ عاقفہ کے ساتھ بیک سیٹ پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے علی شاہ نے بیک مرر سے بازگہ کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا، جبکہ پیچھے والی قیمتی گاڑی میں سالاشہ، زبیدہ جہاں اور عالم شاہ براجمان تھے۔ اس کے جانے کے بعد آغا اکبر خان لان میں بچھی کین کی چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہیں پر سبھی ان کے پاس بیٹھ کے، سوائے نابے کے جو کچن میں سب کے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے میرے گھر کی رونق، میرے گھر کی خوشی چلی گئی اور پیچھے اپنے ڈھیر سارا سناٹا اور ویرانگی چھوڑ گئی ہے۔ بازگہ کی کمی ان کو شدت سے محسوس ہونے لگی، حالانکہ ابھی کئی زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا تھا اور ابھی سے اس کی غیر موجودگی اور کمی کا احساس ستانے لگا۔ ٹھیک کہتے ہیں بابا جان، بازگہ حالانکہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر اس کی موجودگی ہمارے لیے سکون کا باعث تھی۔ تبریز خان کے لہجے میں تھکن تھی، افسردگی تھی۔ اب جہاں وہ گئی ہے، دعا کرو ہمیشہ خوش رہے، کوئی تکلیف کوئی غم اس معصوم بچی کے قریب نہ بھٹکے۔ آغا اکبر خان کی آنکھوں اور چہرے پر بازگہ کے لیے ڈھیروں پیار تھا۔ آمین، سب نے ایک ساتھ آمین کہا۔ اسی دوران کشمالہ چائے بھی لیے۔ حویلی میں زیادہ رونق لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے۔ ہم تو لگتا ہے اپنے دونوں بھائیوں کی خوشیاں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ انجوائے کر سکتے ہیں، عاقفہ نے بے حد تکلیف سے کہا۔ جو ارمان بہنوں کے دل میں اپنے بھائیوں کی شادی کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب شاید ایک خواب کی مانند ہوئے تھے۔ بیٹا مجبوری تھی، کیا کر سکتے ہیں؟ عالم شاہ سمجھ سکتے تھے عاقفہ کے جذبات، اس کی اپنے بھائیوں کے لیے محبت کو۔ صحیح کہا بابا جان، مگر بابا صحیح یہ مجبوریاں ہماری مقدر میں کیوں ہیں؟ عاقفہ نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ اللہ صحیح جانتا ہے یہ بھی۔ اپنے کرتوت تے روشنی پاؤ نا، اپنے کرتوت دیکھو، جا کے شیشے میں اپنی شکلیں دیکھو، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تہاڈے واسطے مجبوریاں تہاڈے مقدراں دے وچ کیوں ہیں۔ لعنتی لوگو۔
ज़ोया के जाने के बाद वक्त ने बहुत लचक पैदा कर दी थी। इनके अंदाज में ज़ोया की कमी कहीं कहीं बहुत शिद्दत से महसूस होती। इनको वह इस हवेली की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। आलम शाह, ज़ुबैदा जहाँ और सबसे ज़्यादा सलार शाह के बेजा लाड प्यार ने बहुत ज़्यादा ज़ोया को बिगाड़ दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि इन्हें नहीं खबर थी कि इनका बेहद जा लाड प्यार इनके दुख इनकी ज़िंदगी का रोग बन और ज़िंदगी भर का पछतावे का सबब बन जाएगा। वो अपनी नाजो पली लाडली बेटी ज़ोया को हमेशा के लिए खो देंगे। फ़िक्र मत करो, तुम्हारी खुशी और अरमानों का भी एहतराम किया जाएगा, पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। सलार शाह ने आख्वा के सर पर शफकत से हाथ धर दिया। समंदर खान, जी साईं। हमेशा की तरह समंदर खान सर को निगाहों का अदब से झुकाए दोनों हाथ बांधे सामने खड़ा हुआ। पूरी हवेली को रोशनियों से सजा दो। रोशनी इतनी होनी चाहिए कि देखने वालों की आंखें चंधिया जाएं। इंतज़ाम इतना शानदार हो कि लोग बरसों याद रखें। कल अलीशा और बाज़गा के वलीमे की तकरीब का हर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को पैगाम पहुंचा दिया जाए। अलीशा कोई मामूली नहीं, सलार शाह का भाई है, आलम शाह का बेटा है। मामूली से भी कमी पेशी नज़र नहीं आनी चाहिए। सलार शाह की गंभीर और भारी आवाज़ में मुस्कुराहट ज़रूर थी, मगर कुछ खोने का एक दर्द भी था, जिसकी किसी की कमी का एहसास भी था। और वो एक ही हस्ती थी, ज़ोया शाह, जिसमें इनकी जान थी। एक तो ज़ोया शाह ने जिन्हें प्रोटोकॉल मिलता ना, कसमें मैं आक गई ज़ोया शाह को। बेहतर साइंस सब हो जाएगा। और हाँ, खाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। एक से एक उम्दा डिशेस, जायकेदार खाना होना चाहिए। इसके अलावा 50 तहके तैयार करवाई जाएँ। खाने के आसपास के हर गांव के अलावा यतीम व मस्कीन के पास भी ये खाना पहुंचना चाहिए। कोशिश करना कल कोई भूखा नहीं रहे। सलार शाह का रोबा दबदबा, इसका वही मखसूस सख्त और कख्त अंदाज। कभी कभी तो समंदर खान भी अंदर ही अंदर सहम सा जाता है। इसको ऐसा महसूस होता है इस पर ज़िंदगी तंग होने लगी है। इतना फरबा जसामत वाला समंदर खान सलार शाह की एक सख्त आवाज़ पर खौफजदा हो जाता था। समंदर खान की हुक्म की तकमील करने बाहर निकला। छोटी भाभी, आपको अगर कुछ चाहिए तो हुक्म कीजिए। रहमत ने मौतबाना अंदाज में बाज़गा से पूछा। नहीं, मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, बाज़गा ने जताते हुए कहा और रहमत के साथ खड़ी सर को झुकाए निगाहें नीचे किए इस लड़की को देखा। ब्राउन शलवार पर अजीब बेरंग सी ब्लू सादी कमीज़ और बड़ी सी पिंक शालनुमा दुपट्टा, जिस पर मेहरून शीशों और धागों से कढ़ाई की गई थी। कपड़े देखकर तो लग रहा था जैसे कि जाने कितने सालों पुराने हैं। बाज़गा जैसी नफीस तबीयत की मालिक लड़की को इसके कपड़ों से कराहियत सी महसूस हुई। आंधे कराहियत भी महसूस होने लग पी बाज़गा नू। आप लोग प्लीज़ जाइए। वो मज़ीद अपने आसपास इस हवेली के किसी भी फ़र्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जी बेहतर। रहमत चुपचाप बाहर जाने वाले दरवाजे की जानी पड़ी और इसके पीछे पीछे अरबिश किसी रोबोट की तरह, किसी छोटे से बच्चे की तरह चल रही थी। वो वहाँ बाहर आई। लॉन में हवेली के आलम शाह और सलार शाह के गार्ड सब जमा थे। इनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। सब ने बंदूकों की नली ऊपर आसमान की तरफ करी और एक साथ फायर खोल दिए। गोलों की इतनी तेज़ आवाज़ से इस हवेली की दौलत दीवानी पूरा गांव दहल कर रह गया। बंदूक की नली से निकलते शोलों ने आसमान को रोशन कर दिया। ये खुशी का समा था, हर चेहरा मुस्कुराया था। इन सब लोगों ने अलीशा को पकड़ लिया। गोल दायरा बना के रक्स में साथ जारी था। सलार शाह के चेहरे इसकी आंखों में अपने भाई अलीशा के लिए खुशियों के दीप थे। खुशी से हर चेहरा चमक दमक रहा था। सलार शाह वहीं खड़ा इन सबको देख रहा था। वो अलीशा के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत पुरसकून था, मुतमईन बगारत सी। सलार लाला, सलार शाह लम्हे भर को चौंक सा गया। इसका दिल एक पल के लिए बुरी तरह धड़का। जाने को ऐसा महसूस हुआ कि ज़ोया शाह ने बहुत करीब से इसको पुकारा था। एकदम इस चेहरे और इन ग्रे कांच में एक दर्द की लकीर अब उभरी ठहरी। एक लम्हे को तो ये भी लगा कि वो इसके आसपास ही है। सलार लाला अपने शाने पर रखे हाथ को देखा, फिर पूरी तरह मुड़ा जहाँ आकफा खड़ी इसको पुकार रही थी। क्या हुआ आकफा बेटा? आपको बेबे बुला रही हैं। गोलियों और रक्स व गीत का इस कदर शोर था कि पास खड़े बंदे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो चीख के बोली, अच्छा। सलार शाह ने गर्दन को हल्के से इस्पात में सिला दिया। चलो। इसने हाथ का इशारा किया। आकफा वापसी के लिए मुड़ी थी। सलार शाह ने मुस्कुराते हुए अलीशा को देखा, फिर आकफा के पीछे चल पड़ा। अचानक इसकी नज़र साइड में रहमत के साथ खड़ी अरबिश पर पड़ी। लानती ने फिर कोई चवल्ला मार दवे। इसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे हुए थे, आंखों को सख्ती से मेज कर रखा था, जिसमें से ज़ारों कतार पानी निकल रहा था। इसके चेहरे से अज़ियत और दर्द टपक रहा था, जिसका वजूद हल्के हल्के कांप रहा था। रहमत इसको दिलासा दे रही थी, बल्कि शायद इसको तसल्ली के साथ साथ समझा भी रही थी। गोली को शर एक बार फिर उठा और इस पर पहले से कहीं ज़्यादा था। अरबिश पूरी जान से लहरों उठी। इसने बेसाख्ता डर के रहमत को ज़ोर से पकड़ा। तुम चलो, मैं आता हूँ, सलार शाह ने हौले से कहा। अरबिश की तरफ चल पड़ा। क्या हो रहा है? रहमत ने खौफज़दा नज़रों से सलार शाह को देखा। डर तो अरबिश भी गई, सलार शाह का ये आना मौत से कम नहीं था। वो मज़ीद सहमने के साथ रहमत में सिमटने की कोशिश करने लगी। साइंस को डर लग रहा है, डरते डरते रहमत ने कहा। सलार शाह की मुस्तकिल नज़र अरबिश पर ही थी, जिसके दोनों हाथ अभी भी आंखों पर ही थे, जो रहमत की आड़ में खुद को सलार शाह की नज़रों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। सलार शाह के अंदर शैतानियत जागने लगी। इसके अंदर का हैवान पर बुरबरियत पर उकसाने लगा। इससे पहले वो अपनी मकरू सोच पर अमल करता, पीछे से अलीशा ने इसके चौड़े शाने पर हाथ रख दिया। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अलीशा ने सरसरी सी नज़र इन दोनों पर डाली, फिर सलार शाह को देखा। फायरिंग का शोर एक बार फिर से हवेली के दरो दीवार को हिला गया, साथ अरबिश भी फिर दहल उठी। रहमत बहुत चले। वो मज़ीद रहमत में घुसी जा रही थी। अलीशा की समझ में सारी सिचुएशन आ गई। समंदर खान! अलीशा ने समंदर खान को ज़ोर से पुकारा। समंदर खान जो एक बार फिर बंदूक लोड करने लगा था, अलीशा के हुक्म पर दौड़ता हुआ। हुक्म साईं, ख़त्म करो ये सब। बस ये कहना था इसको और कुछ ही टाइम में पूरा लॉन खाली हो चुका था।
سلاشہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے زبیدہ جہاں کے بیڈ روم کی جانب چل دیا۔ جگ پہ آکفہ علی شاہ سے نیک لے کر اس کو بیڈ روم تک چھوڑائی۔ علی شاہ جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا، ایک گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا، گھمبیر سناٹا جو ہر شے پر طاری تھا۔ اور بعض گانے طرح کس طرح ویلکم کرنا سی اسی طرح کرنا سی بھئی کڈ سنبھل دے ٹائم تے لگے گا نا۔ علی شاہ کا بیڈ روم وہیں تھا، اس میں موجود ہر شے وہی تھی، مگر کسی چیز کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، بس ایک خوبصورت اضافہ ہوا تھا، ایک اور زندگی اس بیڈ روم کی نیز کے خود کی ذات کا بھی حصہ دار بنی تھی۔ اس کو بعض کی اس حرکت سے جو امید تھی وہی سب سامنے تھا، مگر علی شاہ اس کے ہر رد عمل کے لیے خود کو ذہنی طور پر پہلے تیار کر چکا تھا۔ جہازی سائز بیڈ خالی تھا، جس کا مطلب بازگاہ نے پہلی رات ہی باور کروا دیا کہ اس کو بیڈ پر سونا منظور نہیں۔ علی شاہ نے خالی بیڈ پر نظریں ہٹائیں اور صوفے سیٹ کی جانب پھیر لی۔ اس کا شک ذہن میں بدلا، بازگاہ وہاں کاؤچ پر سفید کلر کی بڑی سی چادر میں پیک ہو کر لیٹی تھی، یا پھر سو رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس سفید چادر کو دیکھ کر اس کا دل بے قابو ضرور ہوا۔ عجیب سی کیفیت میں اس پہ یکدم سوار ہوئی، اس سبز آنکھوں میں تبریز خان کا سفید کفن میں لپٹا وجود سامنے آ گیا۔ علی شاہ تیزی سے آگے بڑھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس سفید چادر کا کونا ایک جھٹکے سے کھینچ دیا۔ پوری چادر اس کے ہاتھ میں جھول گئی۔ مسٹرڈ اینڈ یلو امبرائڈری سوٹ میں بازگاہ بالکل مدہوش تھی۔ علی شاہ کی اس حرکت پر بازگاہ پر معمولی سی بھی جنبش نہیں ہوئی، مگر کیوں؟ یہ سوال تیزی سے اس کے ذہن میں اور اس کا جواب لینے وہ آگے بڑھا۔ بنا کسی جھجک کے اس نے بازگاہ کے رخسار پر ہتھیلی دھر دی جو پھٹی کی طرح دہک رہا تھا۔ او مائی گاڈ! علی شاہ کا دماغ لمحے بھر کو چکرا سا کہ اس کو بہت تیز بخار تھا، مگر بازگاہ کے خیال اس کی اس کنڈیشن پر ہوش و حواس نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے بازگاہ کے نازک وجود کو اپنی آہی باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ بیڈ روم سے باہر نکلا، سیدھا زبیدہ جہاں کے کمرے میں آیا، جہاں وہ عالم شاہ اور سالار شاہ کے ساتھ کل ولیمے تقریب کے لیے کوئی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ آکفہ نے بھی اپنے بچوں کو سلا دیا تھا، ان لوگوں کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ علی شاہ کے اس طرح دروازہ کھولنے پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سالار شاہ کھڑا ہوا اور اس کو بازو سے تھام لیا۔ علی کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سالار لالا وہ بازگاہ، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا ہوا بازگاہ کو؟ آکفہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کو بہت تیز بخار ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی علی شاہ کا پورا چہرہ پسینے پسینے ہو گیا۔ سالار جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو اور آپ آکفہ دونوں بازگاہ کے پاس جائیے۔ عالم شاہ نے سمجھداری سے کام لیا۔ زبیدہ جہاں اور آکفہ علی شاہ کے روم میں چلی ہیں، جبکہ سالار شاہ نے قریبی ڈاکٹر کو فون کر کے بلوا لیا۔ دیکھ اب لے کے آئے ہیں نا خود اپنی پسند سے، تو نہ کبھی ڈاکٹر کو بلائے جا رہے، سارے پریشان ہوں، دیکھ بخارتے ہوئے پہ تو دوسری دن جتنا اللہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے صرف وہ خون بہار میں آئی ہے۔ لانتی لوگ ڈبل سٹینڈرڈ کے۔ شاید کسی سٹریس یا ڈپریشن کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے، یہ پر زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ بہت اب بہتر ہے۔ یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی نا؟ علی شاہ کے چہرے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے ایک انجیکشن دے دیا ان کو، اور یہ کچھ میڈیسن ہے، صبح ناشتے کے بعد کھا لیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ علی شاہ کی کیفیت وہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ ریلیکس علی، کچھ نہیں ہوگا بازگاہ کو۔ سالار شاہ نے ہولے سے اس کا کندھا شانہ تھپتھپایا تھا۔ آکفہ اور زبیدہ جہاں بھی اس کو تسلی دیتی چلے گی، کمرے میں صرف وہ اور بازگاہ رہ گیا۔ علی شاہ آہستگی سے اس کے پاس آ بیٹھا، وہ سبز کانچے سے چہرے کے نقوش میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بازگاہ کے اس رشتے کو قبول کرنا کس قدر مشکل تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ تبریز خان تک ہی اس کی دنیا سمٹی ہوئی تھی، وہی اس کا سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کی آتی جاتی ہر سانس میں وہ مہکتا تھا، اس کے دل کی ہر دھڑکتی دھڑکن میں وہ دھڑکتا تھا۔ تبریز خان کی جگہ وہ کسی کو نہیں دینا چاہتی، اور علی شاہ تو تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ تبریز خان کی جگہ لے۔ تبریز خان کے ساتھ گزارے وہ چند گھنٹے تو وہ بھی تو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کو بھی بہت پسند آیا تھا، چند گھنٹوں میں اس کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا، مگر کاتب تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا سوائے اس بے نیاز رب کے۔ تبریز خان بے شک اس دنیا سے چلا گیا، مگر وہ کسی خوبصورت یاد کی طرح ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ علی شاہ بازگاہ سے اس کی خوبصورت یادیں تو نہیں چھین سکتا تھا، نہ ہی کبھی کوئی ایسی کوشش کرے گا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بازگاہ زندگی سے خوشیوں سے منہ موڑ لے، خود کو اذیت و تکلیف دے۔ بازگاہ اس چہرے پر میں تمہیں مسکراہٹ دوں گا، خوشیاں دوں گا، تمہیں زندگی کو جینا ہوگا، اور یہ میری خواہش نہیں، خود تبریز خان کی بھی ہے۔ علی شاہ ہلکے سے بولتا ہوا اس کی پیشانی پر جھکا اور مسکراتی نے زندگی کا ایک خوبصورت سا بوسہ اس کی روشن پیشانی پر ثبت کر دیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ذہن کو کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس کیا۔ دل و دماغ پر جو ایک بھاری پن تھا، بوجھل پن، وہ سب مخفوت تھا۔ وہ آرام سے اٹھ کر بیٹھی، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی۔ نظر سامنے دیوار سے چپکے قداور آئینے پر جا ٹھہری، جہاں پر اس کو بیڈ کا پورا حصہ نظر آ رہا تھا۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر علی شاہ کروٹ لیے برینکٹ اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ بازگاہ کا شعور پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ علی شاہ وہ شخص تھا جس سے اس نے سب سے زیادہ نفرت کی تھی، جس نے اس کے تبریز خان کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا نام بھلے ہی بازگاہ کے نام کے ساتھ جوڑ لیا تھا، مگر بازگاہ کی زندگی اس کے دل میں کہیں اس کی جگہ نہیں تھی۔ علی شاہ کی نیند شاید پوری ہو چکی تھی، یہ بازگاہ کا خیال تھا کہ اسی پل علی شاہ کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے بازگاہ کو سائڈ پر دیکھا، مگر جب اس کو کھڑے پایا تو وہ بھی نہ صرف تیزی سے اٹھا بلکہ بیڈ سے نیچے اتر کے اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے اس کو نرمی سے تھام لیا۔ بازگاہ اٹھ کیوں گئی؟ لیٹی رہو۔ بازگاہ تو جیسے انگاروں پر آ کھڑی ہوئی، اس کا پاس آنا پھر اس کا یوں بے تکلفی سے چھونا بازگاہ کو سرتا پاس سلکا ہی تو گیا تھا۔
اس کی نفرت جوالا مکھی بن چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ دور رہے مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ پہ لگایا تو اس سے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بازگا نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بری طرح اس کے دونوں ہاتھ چھٹکے۔ ایک لمحے کو تو علیشا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ کبھی اس کو ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ بازگا کی نظر میں اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تبریز خان کو چھیننے کی کوشش کی تھی، مگر خیر میں اس کی ساری سوچیں غلط ثابت کر دوں گا۔ اس کا بھروسہ، اس کا مان، اس کا پیار جیت لوں گا۔ بازگا علیشا کی جانب سے منہ موڑ چکی تھی۔ اس کے سلکی بال کسی آبشار کی طرح اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے، جو بیڈ سے نیچے اترتے کھل چکے تھے۔ بازگا کے گھر والے ناشتے کا بھرپور انتظام کر کے آئے تھے۔ بازگا کے نیز کے سسرال والوں کی پسند کا بھی پورا خیال رکھا گیا تھا۔ عاقبہ نے بازگا کو تیار کر دیا تھا۔ اورنج اور آتشی کلر اس کی شہابی رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ میچنگ جویلری اور گولڈ کی نازک جویلری نے مزید اس کو نکھار دیا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ ہے، بس اگر ہاتھوں پر مہندی لگ جائے تو میری بھرجائی کے حسن و نکھار کو مزید 4 چاند لگ جائیں۔ عاقبہ نے چاہت سے بازگا کا چہرہ دیکھا جو لائٹ سے میک اپ سے چمک رہا تھا۔ مہندی کے نام پر بازگا کی بادامی آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں اپنا گھر بنانے لگی، جو عاقبہ تو نہیں مرر کے سامنے کھڑے علیشا نے ضرور نوٹ کر لیا۔ اس کی نگاہوں میں اس کو وہ زخمی ہاتھ گھوم گئے۔ کشمالہ سے پتہ چلا کہ اس نے کتنی بے رحمی اور بے دردی سے اپنی مہندی مٹانے کی کوشش کی تھی۔ علی، عاقبہ نے پلٹ کر علیشا کو دیکھا۔ جی آپی، علیشا نے ہلکے سے کہا۔ تم بازگا کو لے کر آؤ جب تک مہمانوں کو میں دیکھوں۔ عاقبہ نے مسکراتے ہوئے بازگا کو دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ علیشا نے کافی دیر تک مرر سے بازگا کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا بازگا کو اپنا ہی بننا سنورنا بہت الجھا رہا ہے، اس کو اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کے فرصت سے خود پر سپرے کیا۔ بازگا کو اپنے گھر والوں کے پاس جانا تھا، وہ دیر پر دیر کیا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھولنے لگی، غصے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر بننے سنورنے کا تو بے شک پورا دن کھڑے رہیے۔ دانت چباتے ہوئے اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا اور آگے بڑھی تھی کہ علیشا نے ایک جست میں اس کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ بازگا جو اس اچانک افتاد کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی، کھینچتی ہوئی آئی اور اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ اس سے پہلے وہ کوئی مزاحمت کرتی یا کوئی جوابی کارروائی کرتی، علیشا نے اس کے ارد گرد اپنی آہنی مضبوط پاؤں کا حصار باندھ دیا کہ سارے راستے اس کے مقفول ہو کر رہ گئے۔ منہ دکھائی نہیں لوگی؟ اگر تمہارے گھر والوں نے تم سے سوال کیا تو کیا جواب دوگی؟ وہ سبز کانچ میں محبت اور چاہت کا ایک سمندر لیے ان بادامی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر علی؟ بازگا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، بلکہ اس کی آنکھوں سے جھانکتے چاہت و محبت کے جذبوں سے بھی اس کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے جان۔ انداز نہایت پرسکون تھا، جیسے بازگا کی فیلنگ سے کوئی مطلب ہی نہیں، یا پھر وہ جان کر ایسی حرکتیں کر کے اس کو زج کر رہا تھا کہ وہ ایسے سوچ رہا تھا تو بالکل صحیح سوچ رہا تھا کہ وہ واقعی ان چند ہی گھنٹوں میں اس سے بے پناہ چڑ گئی تھی۔ وہ جو یہ دائرہ اس نے بازگا کے گرد کھینچ دیا، بازگا کو یہی محسوس ہو دو بڑے بڑے موٹے استھوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ مجھ سے بےہودہ جملے بولنے کی ضرورت نہیں اور چھوڑے مجھے۔ علیشا کے لفظ جان کہنے پر وہ جیت جان سے تو جل کے رہ گئی تھی۔ بھرپور مزاحمت سے وہ خود کو اس کے پہاڑ جیسے وجود سے الگ کرنا چاہ رہی تھی۔ اوکے، ایک شرط پر۔ علیشا نے شرطیہ نگاہوں سے اس کا بیزار چہرہ دیکھا جہاں اب الجھن ہی الجھن تھی۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا ایک چھوٹا سا گفٹ کو منظور کرنا پڑے گا، نہ صرف بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے گلے کی زینت بھی بنانا پڑے گا۔ کہتے ساتھ اس نے اپنی سائڈ جیب سے ایک چھوٹا سا میرون مخملی کیس نکالا اور اس کو کھولا جہاں گولڈن کی چین میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ لٹک رہا تھا۔ جو بازگا کو ایک آنکھ نہیں بھائی، علیشا نے اپنی گرفت ہٹائی، وہ اسے پیچھے ہٹی۔ ایسا کبھی ممکن نہیں، میں کبھی یہ نہیں پہنوں گی۔ وہ جانے لگی کہ ایک بار پھر علیشا نے تیزی سے اس کی مرمری کرائی پکڑی اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تو پھر تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی؟ اس نے اپنا عید بھرے لب و لہجے میں کہتے ہوئے کچھ جتایا، جس پر بازگا صرف بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کو اپنے گھر والوں سے ملنا تھا۔ ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو، تم لاؤ میں اٹھا دیتی ہوں۔ انابی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تیری سے اربش کی طرف بڑھی، جو شیشے کی چھوٹی مگر بھاری ٹیبل اٹھانے لگی تھی۔ وہاں موجود سارے اس جانب متوجہ ہو کے عاقبہ نے تو نہایت تیز نظروں سے اربش کو دیکھا جو سہم سی گئی۔ اپنی بیڈ روم کی طرف سے آتے علیشا اور بازگا بھی وہیں رک کر رہ گئے۔ رحمت جو ناشتے کی ٹیبل لگا رہی تھی، نابے کی اس حرکت پر وہ اندر سے ڈر گئی۔ وہ ہماری مہمان تھی، علیشا کی سسرال لی۔ رحمت نے اربش کو دیکھا اور سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس آئی۔ نابیہ وہ شیشے کی ٹیبل اٹھا کے صوفے کے سائڈ پر رکھ چکی تھی، پھر واپس مڑی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ یہ سوال رحمت سے پوچھا گیا۔ جی۔ رحمت کی زبان بری طرح لٹکھڑا کے رہی کیونکہ اس نے عاقبہ کو دیکھ لیا تھا جس کے چہرے پر غصے کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ تو خیال رکھیں اس کا، ایک تو اتنی چھوٹی، اوپر سے ایسی حالت۔ نابے کا اشارہ اس کی پریگنینسی کی جانب تھا۔ جی۔ رحمت کی تو حالت اندر سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس سے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی زبیرہ جہاں آئیں گی اور بالوں سے پکڑ کر اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں گی، اور اس سے زیادہ بری حالت تو وہیں پر کھڑی اربش کی تھی۔ حویلی میں کسی نے پہلی بار اس کی مدد کی تھی، وہ بھی مہمان تھی، علیشا کے سسرالی رشتے دار۔ جانے کے بعد سراشا اس کو کیا سزا دے۔ 7 ماہ بعد کسی نے شارٹن اس کو احساس دلایا کہ اس کے اندر بھی کوئی زندگی سانس لے رہی ہے، ورنہ وہ تو اس طرف سے بالکل بے پرواہ تھی۔ رحمت لے کر جاؤ ان کو۔ علیشا یہ آگے بڑھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو شرمندگی کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ تیرے بیچارے انسانیت باقی ہے تھوڑی بہت۔ علیشا کے حکم پر رحمت نے اربش کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نابے کی نظر بازگا پر پڑی تو اس کے پاس چلی گئی۔
نابیہ بازگہ کے گلے سے لگی، بازگہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اپنوں کا پیار ان کی اپنائی ہے تو چاہت کی الگ ہی خوشبو، الگ ہی احساس ہے۔ کشمالہ بھی اٹھ کر ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کشمالہ نے اس کا پیارا سا چہرہ دیکھا۔ بابا جان نہیں آئے؟ بازگہ نے ہلکے سے کہتے ہوئے کشمالہ اور نابیہ کو دیکھا۔ بابا جان اپنی بیٹی کے گھر پر بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ نابیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر سجے نازک سے ٹیکے کو ٹھیک کیا۔ آپ لوگ یہاں آ جائیے، علی شاہ نے کہا تو وہ لوگ صوفے سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ بازگہ نے سبریز خان اور دائم خان کو سلام کیا۔ سبریز خان نے اس کو خود سے لگا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ دھر کے ڈھیروں دعائیں دی، اور دائم خان نے بھی بازگہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، مگر اندر سے اس کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی ضرور اٹھی۔ بازگہ کو اس نے ہمیشہ تبریز خان کے حوالے سے دیکھا تھا، اسی کے ساتھ دیکھا تھا، مگر قسمت اور تقدیر ہماری سوچوں کے برعکس نکلی۔ ضروری نہیں جو ہم سوچیں وہی ہو، بعض اوقات وہ ہوتا ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ علی شاہ سبریز خان اور دائم خان سے باتوں میں لگ گیا۔ اسی دوران سالار شاہ بھی وہاں آ چکا تھا۔ نہایت ہی خوش اسلوبی سے وہ ان لوگوں سے ملا۔ آغا اکبر خان کی غیر موجودگی سب کو فیل ہوئی۔ زبیدہ جہاں جو ان مہمانوں سے کچھ دیر کا کہہ کر اپنے روم میں گئی تھی، 15 منٹ بعد واپس آ گئی۔ ان کے پیچھے 2 ملازمیں تھیں جن کے ہاتھ میں بہت سا سامان تھا۔ یہ یہاں رکھ دو۔ زبیدہ جہاں کے حکم پر ان دونوں ملازموں نے وہ سارا سامان سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور واپس زبیدہ جہاں کے پیچھے ادب سے آ کھڑی ہوئی۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سبھی ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ علی شاہ خود بازگہ کی پلیٹ میں آملیٹ نکال رہا تھا، مگر بازگہ کے گھر والے جانتے تھے کہ بازگہ ناشتے میں سوائے ایک گلاس فریش جوس کے کچھ نہیں لیتی۔ ہاں، سب کو کھلانے کی اور بنانے کی شوقین ضرور تھی۔ بازگہ نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ کھاؤ بازگہ، کھا کیوں نہیں رہی؟ اگر کچھ اور پسند ہے تو بتاؤ، وہ بن جائے گا۔ زبیدہ جہاں نے اس کو کچھ بھی نہ لیتے ہوئے دیکھا تو ٹوک دیا۔ خالہ جان، بازگہ کھانے کی شوقین نہیں، وہ صبح سوائے فریش جوس کے کچھ نہیں لیتی۔ بازگہ کی مدد طلب نگاہوں کو دیکھ کر کشمالہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اب بازگہ اس حویلی کی بہو ہے اور ہمارے یہاں یہ روایت نہیں کہ کھانے پینے میں کنجوسی کی جائے۔ اگر عادت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، عادت ڈالو۔ تم میرے علی شاہ کی بیوی ہو، اگر مجھے تمہیں اپنے ہاتھ سے بھی کھلانا پڑے تو کوئی مذاق کا نہیں ہے۔ زبیدہ جہاں کے لہجے میں بازگہ کے لیے محبت بول رہی تھی۔ تی محبت دے بھی لانا تو بھیجنو دل کردا میں میرا۔ چلو شاباشی، پورا ختم کرو۔ زبیدہ جہاں نے اس کی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ بازگہ نے سلائس کا ایک پیس اٹھا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب واپس ہال نما بڑے سے ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ رحمت اور اربش دونوں مل کر ناشتے کی ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ عاقفہ اپی، کشمالہ نے ساتھ بیٹھی عاقفہ کو ہلکے سے پکارا۔ ہاں کشمالہ، بولو۔ عاقفہ جو اپنے کسی بچے کو موبائل میں گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہی تھی، کشمالہ نے پکارنے پر دھیرے سے بولے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا سالار لالا نے جس سے نکاح کیا ہے؟ ناشتے کے برتن سمیٹتی اربش پر نظر پڑی۔ عاقفہ نے بھی اربش کو دیکھا۔ ہاں یہ وہی ہے۔ عاقفہ کے لہجے میں اربش کے لیے نفرت بول رہی تھی۔ اس کی نفرت کی آنچ اس قدر تیز تھی کہ لمحے بھر کو کشمالہ چونک سی گئی۔ حیرت تو سبریز خان کو بھی جو کشمالہ کے برابر میں براجمان تھا، جس کی سماعت سے عاقفہ اور کشمالہ کے 2 جملے محفوظ نہیں رہ سکے۔ یوں ہی بالکل بلا ارادہ سبریز خان کی نظر اس طرف پڑی جہاں اربش برتن سمیٹ رہی کہ کچن میں لے جا رہی تھی۔ سبریز خان کے چہرے اور آنکھوں میں کچھ الجھتے سوال گردش کرنے لگے۔ سالار شاہ نے ایک نوکرانی سے شادی کیوں کی، اور اگر کر ہی لی تھی تو کیا حیثیت، کیا مقام دیا اس کو؟ ناسمجھ تو وہ نہیں تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ اربش پریگننٹ، اور اس حساب سے سالار شاہ اس بچے کا باپ ہے۔ لعنتی آدمی، ملگر بے رنگ سے کپڑوں میں ملبوسی لڑکی اس حویلی کی بڑی بہو ہے، اور یہ عزت اس حویلی کی بہو کی۔ اب ہمیں اجازت دیں آنٹی، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ دائم خان کا نابیہ کو اشارہ دینے پر نابیہ نے اجازت طلب نظروں سے زبیدہ جہاں کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیکھا۔ ہاں بیٹا بالکل، کیوں نہیں عاقفہ؟ زبیدہ جہاں نے عاقفہ کو پکارا۔ عاقفہ جو کہ کشمالوں سے باتیں کر رہی تھی، زبیدہ جہاں کے پکارنے پر ان کو دیکھنے لگی۔ وہ زبیدہ جہاں کا اشارہ سمجھتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ ٹیبل پر جو شاپرز رکھے تھے وہ سارے شاپرز کشمالہ نے اٹھا کے نابیہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا تحفہ، قبول کیجیے۔ عاقفہ نے مسکراتے ہوئے نابیہ کو دیکھا۔ مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہم جانتے ہیں آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، مگر یہ ہماری خاندانی رسم ہے، ہماری ریت رواج ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، جن سے منکر ہو کر ہم گناہ گار تو بالکل نہیں ہو سکتے۔ زبیدہ جہاں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے نابیہ کو دیکھا تھا۔ انہیں شاید نابیہ کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی، جس کا احساس نابیہ کو شدت سے ہوا۔ ایکچولی خالہ جان، نابیہ ہماری رسم و رواج سے واقف نہیں ہے نا؟ کشمالہ سے نابیہ کی شرمندگی چھپی نہیں رہ سکی جب بھی جلدی سے اس نے زبیدہ جہاں سے کہا۔ کوئی بات نہیں، زبیدہ جہاں نے ہلکے سے کہا۔ عاقفہ کے کہنے پر نابیہ نے وہ سارے شاپرز تھام لیے۔ تو خالہ جان اجازت ہے بازگہ کو لے جائیں؟ کشمالہ نے سہولت سے کہا۔ پورا خاندان جانتا تھا زبیدہ جہاں کی عادت کو، جب بھی ان کے سامنے ہر کوئی سوچ سمجھ کے بولتا کہ ان کی طبیعت پر کچھ گراں نہ گزر جائے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ بازگہ کو لے کر مت جائیں، کل علی خود چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھیں نا، آج ولیمے کی تقریب ہے حویلی میں اور پورا خاندان اکٹھا ہوگا۔ سب کو علی کی بیوی دیکھنے کا شوق تھا، اور بازگہ کے ہاتھوں پیروں پر مہندی بھی نہیں لگی، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ لوگ بازگہ کو لے جائیں گے تو پھر اس کی مہندی اور میک اپ بھی تو ہونا ہے۔ عاقفہ کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی۔ بازگہ نے کشمالہ کو دیکھا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ کہہ رہی کہ اس کو مہندی نہیں لگوانی۔ نابیہ پھر کچھ بولنے لگی تھی مگر چپ کر گئی۔ زبیدہ جہاں کے ناگوار نہیں گزرے۔ کشمالہ نے سبریز خان کو دیکھا۔ گھر پر بابا جان بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چلے ٹھیک ہے، اگر علی چھوڑ دے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ذرا سی بات کو بڑھا کر مزید کوئی بسبسگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے سبریز خان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بات ہی سمیٹ دی۔ سلجوق افریدی اپنے بیٹے کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ ماشاءاللہ سے اذان بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ دیکھیں میں کیا نا سارا ٹائم ویسٹ ہو، یہ نہ ہو۔ اس کو اب اپنے کیس پر فوکس کرنا تھا۔ رائے ملک سے ایڈریس مل چکا تھا، وہ کچھ گھنٹے میں اس کے بڑے سے ملک پلا کے
خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ سلجوق، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس سب باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کبھی نشرہ سے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ رائب ملک نے صاحب کو اسے کہتے ہوئے سلجوق افریدی کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اوکے فائن، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کبھی تو خود سے نشرہ نے بتانے کی کوشش نہیں کی؟ سلجوق افریدی نے پر یقین لہجے میں کہا، نہیں کبھی بھی نہیں، میرا اب تک نشرہ سے جتنا بھی ساتھ رہا میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی اس نے کبھی کچھ بتایا۔ حالانکہ دائم نے کافی مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں نشرہ کی فیملی کے بارے میں پتہ کروں، مگر میں نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور اگر اب میں کہوں کہ یہ اب بہت ضروری ہو گیا۔ سلجوق افریدی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رائب ملک نے صرف خاموشی سے اس کو دیکھا۔ اس نشرہ کی بھی فکر تھی، ابھی تک تو وہ بیماری سے اٹھی تھی، اور جس ذہنی اذیت کا شکار وہ رہی تھی کتنا مشکل ہو جاتا رائب ملک کو اس کو سنبھالنا۔ رائب، سلجوق افریدی نے اس کا پرسوچ چہرہ دیکھا، وہ سمجھ سکتا تھا نشرہ کے لیے اس کے کس قدر کنسرن ہے۔ اگر کچھ ایسی زندگیاں بھی تو ہیں جو کسی آزمائش میں، صبر میں، امتحان میں، انہیں بھی تو انصاف ملنا ضروری ہے۔ رائب ملک نے سلجوق افریدی کو دیکھا۔ دیکھو رائب، نشرہ راتوں میں چونک کر کبھی ڈر کے اٹھ جاتی ہے، جیسے کہ تم بتا رہے ہو۔ اس کے منہ پر جو دو نام رہتے ہیں، ایک زویشہ اور ایک اربش۔ زویشہ جس کو زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا، اور اربش جس سے اسی قتل والے دن سالار شاہ نے نکاح کیا۔ میں نے ابھی پوری طرح خود سے انکوائری نہیں کی اس گاؤں کی، مگر یہ تو طے اس گاؤں اسے نشرہ کا کوئی گہرا تعلق ہے، اور جب تک نشرہ سے میں چند سوال نہیں کر لوں گا یہ مسئلہ سے حل نہیں ہوگا۔ یوں سمجھو نشرہ اس کیس کی سب سے اہم کڑی ہے، ایک ایسی گرہ جس کو کھولو تو ہر گرہ خود بخود کھلتی چلی جائے۔ سلجوق افریدی نے بہت تفصیل سے اس کو سمجھایا، اور رائب ملک بھی اسے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ نشرہ کون ہے، اور آخر یہ لوگ کون ہیں، کیا رشتہ ہے اس کا ان لوگوں سے، جن کی وجہ سے وہ رات کو خواب میں ڈرتی ہے۔ اس کا یہ ڈر جو مزید واضح ہوا تو وہ حادثے کو بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ابھی طبیعت کیسی ہے نشرہ کی؟ بہتر ہے؟ یعنی اگر میں کچھ پوچھوں تو وہ جواب دے گی؟ وہ اپنی تفتیش جلدی شروع کرنا چاہتا تھا تاکہ یہاں سے نبٹ کے وہ حویلی جائے۔ ہاں میں بلاتا ہوں۔ سلجوق افریدی اس کیس کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھا، اس کا اندازہ رائب ملک کو ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رائب ملک کے ہمراہ نشرہ وہیں چلی گئی۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ رائب ملک نے اس کے شانے پر اپنا کثرتی بازو پھیلایا۔ نشرہ کی نظر سلجوق افریدی پر پڑی تو اس کے قدم وہیں تھم سے گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے رائب ملک کی طرف دیکھا۔ رائب ملک اور سلجوق افریدی کو اس کے ڈر کو سمجھ کے، مگر ان کو اس کا حوصلہ بڑھانا تھا، اس کا خوف ختم کرنا تھا، جب یہ کچھ بول پائے گی۔ نشرہ گھبراؤ نہیں، آؤ، رائب ملک نے نرمی سے کہا، اور اس کو صوفے پر آہستگی سے بٹھا دیا، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ رائب ملک نے نشرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کو اپنے ہونے کا احساس دلانا بہت ضروری تھا۔ نشرہ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ سلجوق افریدی نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی عمر بہت کم تھی، مگر بہت بڑا راز ہے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ سلجوق افریدی کو اتنا اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آنا پڑے گا۔ جی ٹھیک۔ زبان کی لٹکراہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی ہے، جبکہ رائب ملک نے اس کو یہ بھی بتایا تھا کہ حادثے سے پہلے وہ اتنی خوفزدہ ڈری سہمی نہیں رہتی تھی جیسی کیفیت میں اب رہنے لگی ہے۔ تو مطلب وہ حادثہ اس کے دل و دماغ پر بہت گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نشرہ بیٹا، نشرہ جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے اس نے وہ جھکی گھنیری لرزتی پلکوں کی باڑ اوپر کو اٹھائی۔ سلجوق افریدی کے لہجے میں اس قدر اپنائیت تھی کہ وہ اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ میری کوئی بہن تو نہیں، مگر ہوتی تو یقیناً تم جیسی پیاری سی معصوم سی ہوتی۔ سلجوق افریدی کے لہجے میں سچائی بول رہی تھی، اور یہ سچ اور حقیقت ہی تو تھا۔ نشرہ کو جب اس نے اس جگہ سے بازیاب کروایا تو ایسے لگا جیسے کوئی بہت اپنا، اور وہ پھر جو حالت اس نے نشرہ کی دیکھی تو ہمدردی کے ساتھ ساتھ بہت دکھ بھی ہوا تھا۔ نشرہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس کی خاموشی میں بہت کچھ تھا، اور یہی خاموشی تو اس کو توڑنی تھی۔ برا لگا؟ سلجوق افریدی بات سے بات نکال رہا تھا۔ نہیں، نشرہ نے ہلکے سے کہتے ہوئے گردن کو ہولے سے نفی میں ادھر سے ادھر ہلائی۔ پھر مجھے اپنا بھائی مانتی ہو؟ جی، وہی مختصر سا ایک لفظ، گڈ۔ سلجوق افریدی دھیرے سے مسکرا دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں پوچھوں تو بتاؤ کہ اگر میں پوچھوں تو؟ وہ دھیرے دھیرے اصل مدعے کی طرف آ رہا تھا۔ سلجوق افریدی کے کہنے پر نشرہ نے معصومانہ نگاہوں سے سلجوق افریدی کو دیکھا۔ جانے وہ کیا پوچھنے لگا تھا؟ جی پوچھیے۔ اس نے بے ساختہ اپنا دوسرا ہاتھ رائب ملک کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سلجوق افریدی کی زیرک نگاہوں سے حرکت پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ سلجوق افریدی نے رائب ملک کو دیکھا۔ رائب ملک کی نظر بھی اسی وقت سلجوق افریدی پر اٹھی تھی، تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے بات آگے بڑھانے کو کہا۔ زویشہ کون ہے؟ یہ نام تھا یا کوئی ایٹمی بم جو اس کی سماعتوں میں پھوڑا گئی؟ وہ اس نام سے نیز وجود سے اب تک خود کو بچاتی آئی تھی، مگر اس سے نہیں خبر کہ یہ نام اس کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا۔ اچانک سے یہ نام اس کے سامنے آ جائے گا جو کچھ اس دن ہوا وہ بھولنا بھی چاہے تو بھول نہیں سکتی۔ اکثر راتوں کو جب وہ منظر نیند کی وادی میں منہ پھاڑ کے کھڑا ہو جاتا تو یوں لگتا کہ وہ اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ کے اس کو بھی نکل لے گا۔ دیکھا، مجھے لگ رہا ہے اب یہ وہ زویشہ کا راز کھلنے لگا۔ اس وقت پھر سے وہ سارا منظر سوچوں کی گہرائی میں تازہ ہونے لگا۔ ان گلابی آنکھوں میں وہ سارا خون آلود واقعہ گردش کرنے لگا۔ میدے جیسی رنگت پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ دودھیا پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے چمکتے قطرے ابھرنے لگے۔ ہاتھ پیروں میں ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہونے لگی۔ اس کی کیفیت بدلنے لگی تھی۔ سلجوق افریدی اس کی بدلتی کیفیت پر غور نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے بدلتے رنگ سے اندازہ تو ہو گیا وہ بہت کچھ جانتی ہے۔ اس کے وجود کی لرزش رائب ملک کو اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہیں اس کی طبیعت نہیں بگڑ جائے۔ رائب ملک نے ایک بار پھر اس کے گرد اپنی آہنی کثرتی بازو کا حصار کھینچ دیا۔ اس کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ انشی، میں ہوں نا؟ رائب ملک کے اس پیار اور نرمی پر نشرہ نے بھیگی پلکیں اوپر کو اٹھائیں۔
میں نے نہیں پھینکا تھا زویشہ کو کنویں میں، کانپتی اور بھیگتی آواز میں کہا تھا۔ پھر کس نے پھینکا تھا بتاؤ مجھے؟ سلجوق افریدی کو اندازہ تو یہ بھی ہوگا تھا یہ کیس یا تو نہایت پیچیدہ الجھا ہوا یا پھر اتنا آسان اور سلجھا ہوا کہ ایک چٹکی بجاتے حل ہو جائے گا۔ وہ مجھے پھر لے جائے گا رائب اگر میں نے کچھ بتایا تو۔ اس کے لہجے کے ڈرنے ہی نہیں، اس کی باتوں نے صرف ایک پل کو سلجوق افریدی کو الجھایا، مگر وہ یہ بھی تو سمجھتا تھا کہ انشا جس ذہنی اذیت کا شکار ہے اسے بہت آہستہ آہستہ ٹھنڈے لہجے میں پوچھنا پڑے گا۔ رائب ملک خود بھی الجھ کر رہ گیا، اتنا ٹائم اس کے ساتھ رہا اور اس راستے ناواقف رہا، کون لے جائے گا اور پہلے تم کو کون لے کر گیا تھا؟ سلجوق افریدی تھوڑا آگے ہوا۔ دیکھو نشرہ بیٹا، میں نے تم کو اپنی چھوٹی بہن کہا ہے تو یہ نہ تو یہ اپنی بھائی اپنی جان سے بڑھ کر اپنی بہن کی حفاظت کرے گا، میری بہن تک پہنچنے سے پہلے ہر مشکل کو مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سلجوق افریدی نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا۔ نشرہ کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس ملی، ایک طرف رائب ملک اس کا شوہر جس کی پناہوں میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی، تو دوسری طرف سلجوق افریدی جس نے اس کو اپنے بھائی ہونے کا احساس دلایا تھا۔ نشرہ نے سمندر سے بھری نگاہوں سے سلجوق افریدی کو دیکھا۔ بتاؤ شاباش، کون لے کر گیا تھا تمہیں؟ وہ سجل نے جس کو بلایا تھا۔ سجل؟ رائب ملک نے سلجوق افریدی کو دیکھا جو اب تو صحیح معنوں میں دونوں الجھ کر رہ گئے۔ سجل کا اس کیس سے کیا تعلق؟ سلجوق افریدی جس کے اعصاب کھنچ سے گئے تھے، ایک چہرہ جو نظروں کے سامنے ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے جیل میں رکھ سکو کہ میں ایک رات بھی رہ لوں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ شاہ نواز؟ سلجوق افریدی کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مگر سجل تو آسٹریلیا سے ہے، اس کیس سے کیا تعلق؟ رائب ملک کی آنکھوں میں الجھتے ڈھیروں سوالات تھے۔ سلجوق افریدی نے رائب ملک کو دیکھا ضرور مگر کچھ کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ اربش کون ہے؟ اربش؟ وہ چونک کر رہ گئی، مگر اربش کا چہرہ جب سامنے آیا تو یہ نام پھر لبوں پر آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں درد تھا۔ وہ میری بہن ہے۔ چند قطرے ٹوٹ کر ان گلابی آنکھوں سے رخسار پر پھیلتے چلے گئے۔ رائب ملک کو حیرانگی تو ہوئی مگر اتنی نہیں جتنی سلجوق افریدی کو ہوئی، بلکہ وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ رائب ملک اکثر راتوں میں سے جب چونک کر ڈر کر یا نیند میں کسی کا نام لیتے سنتا تو بس یہی دو ہی نام ہوتے، اربش یا پھر زویشہ، اور وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ نشہ کا ان دونوں سے کوئی تو خونی رشتہ ہے۔ رائب ملک نے چاہا بھی کہ وہ اپنے طور پر پتہ کر لے مگر کسی نہ کسی مسئلے میں الجھ کر کسی اور وقت پر چھوڑ دیتا۔ تو پھر زویشہ کون ہے؟ وہ تمہاری بہن نہیں؟ سلجوق افریدی نے گہری نگاہیں سے اس کی دیکھا۔ نہیں، وہ تو حویلی میں رہتی تھی، بڑی سرکار کی بیٹی۔ یہ تو میں جانتا ہوں، زویشہ عالم شاہ کی چھوٹی بیٹی ہے، سالار شاہ کی بہن، اور یہ بھی پتہ چلا کہ خون بہا کے بدلے سالار شاہ نے اربش سے شادی کی۔ کیا؟ دل کو زبردست دھکا لگا، یہ ایک بم تھا جو اس کی سماعتوں پر پھٹا تھا۔ سالار شاہ نے میری بہن سے کیوں شادی کی؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی رگ رگ میں بے چینی سی بھر گئی۔ رائب؟ نشرہ نے رائب ملک کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ بے قرار سی ہو گئی۔ رائب، اربش نے کچھ نہیں کیا، وہ تو جانتی بھی نہیں اس دن کیا ہوا تھا۔ رائب، سالار شاہ بہت غصے والے، وہ میری بہن کو مار دیں گے۔ بات شاید اب اس کی بہن کی آ گئی تھی، جبھی تو مزید بولنے کے قابل ہوئی۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا تمہاری بہن کو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اربش کو یہاں تمہارے پاس لے کے آؤں گا۔ سلجوق افریدی نے یقین دلاتے ہوئے کہا تو نشرہ نے یقینی بے یقینی نظروں سے اس کو دیکھا۔ سلجوق ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم مل کر اربش کو یہاں لائیں گے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اربش کو مار سکے۔ رائب ملک نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جری جنی ہمت سی نا، انہیں اربش نے مارا نہیں تو جیندے قابل بھی نہیں چھڑیا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ زویشہ کو کس نے مارا ہے؟ اہم بات تو یہی جاننا ہے کہ آخر زویشہ کو مارا کس نے، وہ بھی اتنی بے رحمی سے، زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنا کے۔ آپ اربش کو بچائیں گے نا؟ اس نے آس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایک بھائی نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے تو یہ بھائی اپنے وعدہ اپنی جان پر کھیل کر کرے گا۔ سلجوق افریدی نے مضبوط لہجے میں جتاتے ہوئے کہا، اور اس مضبوط لہجے کی تائید خود رائب ملک نے بھی کی تھی۔ زویشہ کو سمندر خان نے مارا ہے۔ اس کا لہجہ ہلکا سا کانپا۔ جو راز اس نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا، آج اپنی بہن اربش کی جان بچانے کے لیے اس راز سے پردہ ہٹا دیا۔ سمندر خان تو سالار شاہ کا وفادار ملازم ہے نا؟ سلجوق افریدی کو دھچکا تو ضرور لگا، اس کا وفادار ملازم ہی اپنی مالکن کا قاتل ہے۔ اسلام آباد میں وہ منظر اس کی آنکھوں کی سکرین پر نمودار ہوا جب وہ دائم خان کو لینے گیا تھا۔ وہیں اس کی سالار شاہ سے ملاقات ہوئی جس کے پیچھے نہایت ادب سے اس کا وفادار ملازم سمندر خان ہاتھ میں بڑی سی گن لیے کھڑا تھا۔ اب سمندر خان نے ایسی حرکت کیوں کی ہے تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ سلجوق افریدی نے صوفے کی بیک سے آہستگی سے ٹیک لگایا، اس کی سوچوں کی گہرائی مزید گہری ہونے لگی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے تحت زویشہ کو 2 لوگوں نے مل کر مارا۔ انشرہ؟ سلجوق افریدی نے ہلکے سے پکارا۔ سمندر خان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا نا؟ اور اگر میں غلط نہیں تو وہ دوسرا شخص وہی ہے جو سجل کے کہنے پر تم کو لے کر گیا تھا۔ انشرہ کی آنکھوں میں وہی جلاد صفت آدمی گھوم گیا۔ گلابی آنکھوں کی دہشت اور وحشت نے سلجوق افریدی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ گلابی راجستھانی شرارے میں ملبوس پاس آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ یار ہم نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا۔ وہ سمندر خان ایویں اتنی کپی چھوٹتی تھی سمندر خان پہ۔ سمندر خان ہن تو بچ کے دکھا دے، پہلے اپنی نا قد سے اچا تو کانڈ کر لیا، ہن تو جو ہونی ہے نا لانتی انسان، تو سب سے پہلے تو سالار شاہ خود کو شوٹ کرے نا، خودکشی کر لے کہ اپنے آستین بغل میں آستین کا سانپ لے کے گھوم رہا تھا تے دوسری تے ایڈے تشدد کر دیتے لانتی نے۔ تو اب جیسے کہ راز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کی پرزور فرمائش پہ اربش پہ ظلم بھی ختم ہونے والے ہیں۔ گلابی راجستھانی شرارے میں ملبوس پاس آسمان سے اتری کو اپسرا ہی لگ رہی تھی، جس نے دیکھا رشک کے بغیر نہیں رہ سکا۔
دونوں ہاتھ پیروں میں خوبصورت سی مہندی اور میچنگ جیولری، اور خاص کر بھاری گولڈ کی جیولری نے اس کو خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ بیوٹی پارلر والی نے نہایت فرصت سے اس کو سجایا سنوارا تھا کہ ہر آنکھ میں 27 تھی، رشک تھا۔ علیشہ تو جیسے اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا۔ اتنی مہارت سے میک اپ کیا گیا تھا کہ مگر چہرے اور آنکھوں میں جو اداسی پسماردگی تھی، اس نے باسکا کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ جو نہ مہندی لاندے تھے کیڑی گل سی، میں بھی اس پہ ظلم کیا۔ شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ بہت حسین لگ رہی ہو باسکا، کشمالہ نے ستائش بھری نگاہوں سے باسکا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکارا، لائنر اور آئی شیڈ سے سجی آنکھیں اس نے اوپر اٹھائی، ان بادامی آنکھوں میں درد اذیت تھی۔ کشمالہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا نہیں سکی۔ مگر کشمالہ ماں بھی، میرا اس میں دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا ابھی سانس رک جائے گا، دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جو میرے جسم پر چڑھا رکھا ہے، یہ مجھے کسی زہریلے سانپ بچھو سے کم نہیں لگ رہا، جو مجھے لمحہ لمحہ ڈس رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک رہے تھے، دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایسے نہیں بولتے میری جان، اللہ کی ناشکری کفر ہے، گناہ ہے۔ روحانسی آواز میں کشمالہ نے کہتے ہوئے اس کی مہندی، انگوٹھیوں اور چوڑیوں سے سجی کلائی تھام لی۔ میں کچھ نہیں جانتی، نہ شکراپن کیا ہوتا ہے، کفر کسے کہتے ہیں، میں بس یہ جانتی ہوں میری زندگی ایسی نہیں جیسی میں نے سوچی تھی، اور جس کے ساتھ کے خواب لمحہ لمحہ میری آنکھوں میں سجے تھے، وہ خواب کسی نے میری آنکھوں سے نوچ لیے کہ مجھے دھن کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اداسی اور مایوسی نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ ابھی اس جگہ پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں تبریز خان سفید کفن میں اس کے سامنے تھا۔ وقت ضرور آگے بڑھ گیا، مگر باسکا کے لیے ہر پل وہیں ٹھہر گیا۔ علیشہ بہت اچھا ہے باسکا، وہ تمہیں بہت پیار دے گا۔ خدا کے لیے بھابھی، میرے زخموں کو مزید اذیت مت دے، تبریز کا نعم البدل کوئی نہیں، میں تبریز کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ باسکا تڑپ ہی تو گئی تھی، کشمالہ خاموشی سے بس اس کے بہتے اشک دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ باسکا کو کچھ بھی سمجھانا صرف اپنے لفظوں کا ضیاع کرنا، مگر اسے امید تھی وقت اور حالات اور سب سے بڑھ کر علیشہ اس کو سمجھا لے گا۔ وہ جو بکھر رہی تھی علیشہ کی توجہ، اس کا وقت، اس کا پیار باسکا کو سمیٹ لے گا۔ پوری دنیا ہار سکتی ہے، مگر علیشہ نہ تو ہارنے والوں میں سے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے والوں میں سے۔ چلیں کچھ فوٹو سیشن ہو جائے۔ بلیک راؤ سوٹ، اوپر سے اجرک شانے پر ڈالے، سر پر پگڑی اور پیروں میں مہنگی ترین مردانہ سینڈل، علیشہ اپنی ذات میں ایک ہی تھا۔ سب کانچ میں باسکا کے لیے دنیا جہاں کا پیار سمیٹے، وہ اسی کو تک رہا تھا، مگر باسکا نے بھولے سے بھی نظر علیشہ پر نہیں ڈالی۔ اس وقت وہ اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے وہ زہر کا یہ گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ اتنا اجرک پڑ کے نا میں نے کچھ اور یاد آ گیا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن میرا ہاسا بھی چھوٹنے لگا تھا، اور اب زندگی بھر اس زہر کو قطرہ قطرہ کر کے پینا پڑے گا۔ ہاں چلو۔ کشمالہ تو ٹھیک سے علیشہ کو نہ تو نظر بھر کے دیکھ سکی اور نہ ہی تعریف کر سکی۔ علیشہ نے کشمالہ کو نظر انداز کرنا نوٹ کر لیا۔ باسکا کی بے رخی سے تو کوئی گلا شکوہ نہیں، مگر کشمالہ نے بھی اس کی تعریف نہیں کی۔ کشمالہ ابھی آج آپ نے میری تعریف نہیں کی، کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ علیشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کشمالہ نے ایک افسردہ نگاہ علیشہ پر ڈالی، وہ صرف باسکا کو لے کر پریشان تھی۔ علیشہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ضرور تھا، مگر اس کی نگاہیں مستقل لان میں بنے اس خوبصورت سے اسٹیج پر تھی، جہاں کشمالہ باسکا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ باسکا کو سن تو نہیں سکتا تھا، مگر ہاں اس کے ہر لفظ کو محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتے وہ سارے الفاظ کانچ کے ٹکڑوں کی مانند تھے، اور شاید نہیں، یقیناً وہ اسی ٹوٹے ریزہ ریزہ کانچ کی طرح بکھری ہوئی تھی، مگر علیشہ نے مضبوط ارادہ باندھ لیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ باسکا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں سمیٹ لے گا، اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو جوڑ لے گا۔ ان بادامی آنکھوں میں جو قطرہ قطرہ آنسو بہ رہے تھے، دل نے شدت سے کہا کہ بھاگ کے جائے اور اپنے لبوں سے ان آنسوؤں کو صاف کر لے، اور یہی وجہ تھی وہ چلتا ہوا وہاں تک آیا، مگر اس سے پہلے فوٹوگرافر کو کچھ ہدایتیں دینا نہیں بھولا۔ کیوں نہیں؟ میرا علی لالا ہے ہی اتنا پیارا کہ میں ہی کیا، اس محفل میں ہر شخص تمہاری اور باسکا کی جوڑی کی سراہ رہا ہے۔ کشمالہ نے اپنائیت سے کہتے ہوئے پیار سے دیکھا تھا اس کو۔ بالکل، یہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے، اور ہر کسی کی نظر میں اس جوڑی کے لیے 27 اور رشک ہے۔ علیشہ نے اس جھکے سر پر نظر ڈالی اور آگے بڑھا، لبوں پر دلچسپ مسکراہٹ لی، اس نے اپنا ہاتھ باسکا کی جانب بڑھایا۔ باسکا نے جھکی نگاہ اوپر اٹھائی، وہ نگاہیں اس چوڑی ہتھیلی پر تھی جو اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ پلیز، ایک التجا تھی، فرمائش تھی، درخواست تھی، یا کوئی گزارش جسے باسکا رد کرنا چاہتی تھی، اور وہ انکار کر بھی دیتی اگر علیشہ نے مزید آگے بڑھایا کہ اس کی چوڑی ہتھیلی نہ تھام، مہندی سے سجی ہتھیلی نہ تھامنی ہوتی، اور وہ بے بسی سے اسے بس دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ حویلی کی خوبصورتی اس کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیوں نائم؟ نابیہ حویلی کی سجاوٹ اور اس لان میں کی گئی ڈیکوریشن کو صراحتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سالار شاہ نے آج کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی علیشہ کا ولیمہ تھا۔ ہر چہرے سے خوشی ہی خوشی نظر آ رہی تھی، کھانے پینے میں ہر قسم کا فوڈ شامل تھا، کھانا کھایا گیا، چائنیز فوڈ، اٹالین، پاکستانی، یہاں تک کہ مٹن سبزی تک رکھی گئی تھی۔ جو لوگ کھانے پینے کے حد درجہ شوقین تھے، انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ تھوڑا جو میرے راستے پیک کر کے بھیج دیتے، لیکن نہیں، اس چاول کے گھر کا میں نے نہیں کھانا، دفعہ دور۔
गंदा आदमी। दाइम खान की नज़र एक चेहरे पर थी। इसकी सोचों में उलझन थी। नाबे जो कब से बोले जा रही थी, जब अपनी बात का जवाब ना पाकर इसने खामोशी से दाइम खान को देखा और इसकी निगाहों को जो किसी को सामने बगौर देख रही थी। वही लड़की थी जिसने आज भी वैसे ही बदरंग 3 रंगों के कपड़े पहन रखे थे, बस इस दिन से थोड़े बेहतर थे, मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो सब मेहमानों को मशरूबात सर्व कर रही थी। नाबे ने मुलाजमों को देखा। इस हवेली के सारे मुलाजमों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अपने मालिक की शादी पर सब बहुत खुश थे, खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, सवाई इस लड़की के जिसकी आंखों और चेहरे पर एक तकलीफ थी। अपनी कमाई का दर्द पन्हा था, लबों को इतनी सख्ती से पेंच रखा था, कुछ बोलना तो दूर, मुस्कुराना भी जैसे कुफर समझती हो। बड़ी सी बेरंग सी चादर में खुद को छुपा हुआ निगाहों को झुकाई इधर से उधर, बस काम में जुटी हुई थी। मशरूबात सर्व करने के बाद अरबी शब मेहमानों के झूठे बर्तनों को समेट रही थी। कुछ ही देर में इसके पास तलाशा आ गया। जाने इसने ऐसा क्या कहा, इसने वो सारे झूठे बर्तन वहीं वापस रख दिए और अपनी चादर को मज़ीद ठीक करती वहाँ से अंदर की जानिब चलेगी। दाइम, नाबी ने हल्के से पुकारा। दाइम खान ने पुरसोच अंदाज में हौले से जवाब दिया। इस लड़की में नशा की कितनी झलक है ना। दाइम खान ने नाबे की बात पर चौंक कर इसको देखा। क्या हुआ, ऐसे कि चौंक कर देख रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा? दाइम खान के इस तरह चौंकने पर नाबे को तशवीश हुई। नहीं, मगर इत्तेफाक से मैं भी यही बात सोच रहा था। दाइम खान के लहजे में हैरानी थी। रात के 12 बजने वाले थे। तकरीबन सारे मेहमान चले गए अपने अपने घरों को। ज़ुबैदा जहाँ के कहने पर आकफा बाज़का उसके बेडरूम छोड़ने जाने लगी। बाज़का अपने घर वालों से मिलकर इनके जाने के बाद आकफा के साथ अपने बेडरूम में आ गई थी। बेटा, खुश रहना सीखो, खुद के अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करो, ज़िंदगी इसी का नाम है। बीबी जान की इस बात ने इसके अंदर कोई उम्मीद पैदा नहीं की और ना ही वैसी किसी आस में जीना चाहती थी। खुशी का हर दरवाज़ा वो खुद पर बंद कर चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। तबरेज़ खान चला गया, मरमट्टी तले दफन हो गया, साथ ही इसका भी सब कुछ ले गया। वो बस किसी जिंदा लाश की तरह चलेगी, बोलेगी और सांस लेगी। इसके हर किस्म के जज्बात और एहसास दम तोड़ चुके थे, क्योंकि इसने बहुत पहले अपना हर जज्बा एहसास अपनी चाहत मोहब्बत तबरेज़ खान के नाम कर दिया था। अगर जब इस दुनिया में नहीं था, मगर इसके अंदर इसकी आखिरी सांस तक जिंदा था। वो बेडरूम में अकेली बैठी और जाने कितनी देर तक अपनी सोच से लड़ती रहती। शायद वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होता अगर अलीशा के बेडरूम में मौजूदगी का एहसास नहीं होता तो। आई शेड और मस्कारे से सजी निगाहें ऊपर को उठाई तो सामने से कुछ फासले पर खड़ा अलीशा दोनों हाथों को सीने पर बांधे नहायत महवियत इसको यकटक देखे जा रहा था। इस चेहरे पर ज़माने भर की चाहत थी, मगर बाज़का को इस बात से कोई सरोकार कोई मतलब नहीं था। वैसे तो कोई घंटा पूरा हो गया, लेकिन चलो जितनी हम रूटीन में पढ़ते होते ना उतनी पढ़ेंगे एपिसोड, ठीक है। ऐश करें, क्या याद करेंगे कि सखी नरेटर से वास्ता पड़ा आपका। मगर इसको तो टूट के शर्मिंदगी भी कि वो इतनी बेखबर लापरवाह कैसे हो। वैसे बोल बोल के ना मेरे गले में खराश हो गई है। मैंने स्टेप्स के सिवा 4 पत्ते मंगवाए हुए हैं। कोई नहीं, चलो पढ़ते हैं। बाज़का बेड से उठी थी। पूरे बेडरूम की इस गहरी खामोशी में बाज़का की चूड़ियों, इसके कंगन, इसकी पायल ने जलतंग छेड़ दिया। इस एहसास ने अलीशा को एक सुरूर सा बख्शा। इसकी रूह तक में एक सुकून और इसकी खुशबू सरायत कर गई थी। अलीशा ने बहुत गहरी सांस अपने नथनों के जरिए अंदर तक उतारी थी। अलीशा को इसके एहसास, इसकी खूब सोच महसूसात को बुरी तरह नज़रअंदाज किए बाज़का इसके पास से गुजरने लगी। अलीशा ने अपना मजबूत बाजू इसके सामने फैला दी। इसकी बेतकल्फी बाज़का को बहुत खुली थी। ज़रा की ज़रा इसने निगाहें ऊपर को उठाई। ये क्या हरकत है, वो चुप नहीं रह सकी थी। एक तो इसकी बेबाक निगाहें, ऊपर से ये बेतकल्फी। बाज़ा जल बिला के रह गई। तुम्हें पता है तुम इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही हो। अलीशा ने अपनी बेबाक निगाहें इन बेदामी आंखों में गाड़ दी जहाँ सवाए बेनियाजी और कोफत के कुछ नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऐसी बातें कतई पसंद नहीं है। नागवारी से कहते हुए नापसंदीदा नज़रों से उसको देखा, जो कि अलीशा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अलीशा ने हुन ना एक्स्ट्रा अच्छा बन जाना। एक भरा जिला गंदा हुन अलीशा ने उन्हें अच्छा बन के दिखाना। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी रूह तक में उतरना चाहता हूँ, तुम्हारी रग रग में खुशबू की तरह सांस लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको इस खुशफहमी को अलावा कोई नाम नहीं दे सकती। इसके मजबूत लहजे में जताने वाला अंदाज था। यार ये तो हम अभी तय नहीं कर सकते। वक्त मेरे लिए जो वक्त आज है वही कल होगा। ये शायद सिर्फ आपकी खुशी और आपकी ख्वाहिश है, जिसमें मेरी रत्ती भर भी रजामंदी शामिल नहीं। और मैं जानती हूँ आपको अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। सद निगाहों से देखते हुए नहायत रखाई से बोली। और अगर कभी ऐसा ना हुआ तो? अलीशा ने दिलचस्प निगाह इस खूबसूरत चेहरे का ही तवाफ़ कर रही थी। अंदाज नहायत चैलेंजिंग था। तो मैं आपको मजबूर कर दूंगी, जो आप इसी सख्ती से दिया गया। और अगर तुम मुझसे प्यार करने पर मजबूर होगी। अलीशा ने मज़ीद आगे कदम बढ़ाए। बाज़का इसके अमल पर देरी से पीछे हटी। अगर ना हटती तो यकीनी था कि इसका नाजुक शाना अलीशा के मजबूत आहनी सीने से ज़रूर टकरा जाता। प्लीज़ ज़रा एहतियात करें। अलीशा के चेहरे पर शोखी का समंदर था, तो सबज़ आंखों में चाहतों की बारिश पास करना चाहते हुए भी झिझक सी महसूस करने लगी। जहाँ तक मैंने सुना, मियाँ बीवी के रिश्ते में एहतियात नाम की कोई शय नहीं होती। वो मुस्कुराते लहजे में कहते हुए कदम फिर आगे बढ़ा। बाज़का का दिल अचानक से धड़का। कुछ भी कहे, कितनी भी सख्ती जाहिर करे, मगर थी तो एक कमज़ोर लड़की जिसे अलीशा एक जस्ट में ही हाथ बढ़ा के अपने काबू में कर सकता था।
بات کا کچھ مزید پیچھے ہٹی. ذہن میں تو یہی تھا کہ اس کے پیچھے ہٹنے سے علیشہ رک جائے گا، مگر اس کا عمل رکا نہیں تھا. بعض کا قدم بقدم پیچھے ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بیڈ کی سائڈ دیوار سے آ لگی. اگر آپ سمجھتے اس طرح مجھے ہراساں کر کے علیشہ نے اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنی انگشت شہادت رکھ دی. ان بادامی آنکھوں میں ایک ڈر تھا، خوف تھا، وہ اپنے غیر محفوظ ہونے کا. علیشہ نے نہایت گہری نظروں سے اس چہرے کو، ان آنکھوں کو دیکھا. کچھ دیر پہلے جس طرح وہ اس کے سامنے اعتماد سے کھڑی تھی، اعتماد سے بول رہی تھی، اس پر وہ اعتماد بالکل مکفوت تھا. وہ اس وقت کسی خوفزدہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح دیوار سے لگی ہوئی تھی. ہراساں کر کے تم کو حاصل کرنے کی نہ تو میری خواہش ہے اور نہ ہی خوفزدہ کر کے تم پر قابض ہو کر میری چیت. وہ پھر رکا نہیں. ایک سنجیدہ نظر اس کے خوبصورت سجے سورے سراپے پر ڈالتا وہاں سے باتھ روم کی جانب بڑھتا چلا گیا. بازگن ایک سہمی ہوئی نظر جاتے ہوئے علیشہ پر ڈالی، پھر وہ جو سانس اس کے بہت پاس آنے سے رخصا کیا تھا وہ بحال کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور ایک ایک سیور چھٹکے سے اتارنے لگی. اسے گھٹن ہو رہی تھی، اپنے حلیے سے زبردستی کے سودے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. چلو جی جناب، تھکاوٹ دا تے نیند دا لیول کراس ہو گیا، چیخیں شروع ہو گئی. کدھر گیا؟ وہ ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئی تھی. اوپر سے علیشہ کی بے باک نگاہیں اسٹیج پر سے لے کر اب تک کی حرکتیں وہ صحیح معنوں میں اندر ہی اندر کسی گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی. علیشہ بات لے کر کب واپس آیا، کب بیڈ پر جاتا تھا، بے خبر سے ہو گیا. بازگن نے کوئی دھیان نہیں دیا. ہراساں کر کے تم کو حاصل کرنے کی میری نہ خواہش اور نہ ہی خوفزدہ کر کے تم پر قابض ہونا میری جیت. اس کا یہ زبانی جملہ ایک بار پھر بازگن کے کان میں گونجا، جس کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی مگر سوچنا نہیں چاہتی تھی. جانے کس احساس کے تحت بازگن نے پلٹ کر بیڈ کی جانب دیکھا. علیشہ بے خبر شاید سو گیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہوا کہ سبز نگاہیں اس پر ہے. مگر جب بازگن نے غور سے دیکھا تو وہ واقعی بے خبر سو رہا تھا. یہ اس کا وہم تھا جس کو وہ جھٹکتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھی، جہاں اس کے لیے آکفا پنک سلک کی فینسی نائٹی رکھی گئی تھی. بازگن نے وہ اٹھائی جس کے ڈیپ گلے نے بازگن کو سلگا کے رکھ دیا. اس نے وہ نائٹی وہیں صوفے پر پھینکنے کے انداز میں رکھی، منہ بناتی وارڈروب کی جانب بڑھی، جہاں آکفا نے ایک جگہ اس کے کاٹن اور لان کے سوٹ رکھوا دیے تھے. ان میں سے ایک نے ایک فیروزی اور کاسنی 3 پیس لان کا سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی. بند دروازے کو علیشہ نے مسکرا کے دیکھا، پھر کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان بند پتلیوں کے پیچھے بھی اس من موہنے چہرے نے بہت تنگ کیا تھا. سوندے سوندے جاگ دے ہی من موہنے چہرے نے تنگ کرنا. علی صاحب کشمالہ. سبریز خان نے وارڈروب میں شادی کے کپڑے رکھتی کشمالہ کو پکارا. جی کہیے. وہ ہینگر کر کے وارڈروب بند کر کے سبریز خان کی طرف پلٹی. اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی تھے. سبریز خان تو ویسے بھی بہت کم بات کرتا تھا، کشمالہ کو عادت تھی، مگر ابھی تو معمولی سے ہٹ کر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی. کشمالہ کو کچھ عجیب سا فیل ہوا. محسوس تو یہی ہوا کہ وہ کچھ پوچھنے والا. سالار نے شادی کب کی؟ سبریز خان کے اس اچانک سوال پر کشمالہ حق تک ہو کر رہ گئی. یا تو اس سے کی امید نہیں تھی کہ اس کے سوال کی، کیونکہ جب زوائشہ کو مارا گیا اس وقت سبریز خان پاکستان سے باہر بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. دائم خان یہاں تھا نہیں اور تبریز خان یہاں بزنس کی کچھ ڈیلیگیشن سے ملجھا ہوا تھا. بابا جان اماں جان کو کشمالہ کی امی نے منع کر دی کہ نہ ہی بتائے تو اچھا ہے، بعد میں پتہ چلے گا، اسی وقت دیکھا جائے گا. کیونکہ جن حالات میں زوائشہ کا یہ حادثہ ہوا وہ بالکل عجیب نوعیت کا ہے. مگر اب سبریز خان کے اس اچانک سوال نے کشمالہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس دلایا. اب وہ کیا کہے اور سب بتا بھی دے تو جانے وہ کیا کچھ سوچے ہمارے خاندان کے بارے میں. کیا ہوا، کیا سوچنے لگی؟ سبریز خان نے گہری نظروں سے کشمالہ کا پرسوچ چہرہ دیکھا. کشمالہ نے نہایت چونک کر سبریز خان کو دیکھا. جی کچھ نہیں. کشمالہ کی نظر پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی. وہ میں دودھ اور پانی رکھنا بھول گئی، میں بھی کچن سے لے کر آتی ہوں. وہ نظریں چراتی باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھنے لگی. یہ میرے سوال کا جواب نہیں. سبریز خان کی سنجیدہ آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا. کشمالہ سمجھ کے اب جواب دینا لازمی ہے. وہ شرمندہ سی واپس سبریز خان کی جانب پلٹی. وہ دراصل سالار لالا کی چھوٹی بہن زویا کو ایک لڑکی نے مار دیا، تو خون بہا میں سالار لالا نے اس لڑکی سے شادی کر لی، اسی دن جس دن زویا کو مارا گیا تھا. جھجکتے ہوئے اس نے مختصراً بس یہ بتایا. اور اس لڑکی کو موت سے بدتر زندگی دے رہا ہے وہ. سرد لہجے میں واضح ناراضی بھی تھی. کشمالہ بس خاموشی سے دیکھ کر رہ گئی، خاموش نگاہیں جھکا گئی. مجھے بہت حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ سالار جو ابراڈ سے پڑھ کر ہے، اس کا یہ سلوک، یہ انداز. تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اچھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، تمیز سکھاتی ہے. سالار شاہ میں یقیناً یہ سب کچھ ہے. میری اس سے جتنی بار ملاقات ہوئی بہت امپریس ہوں، مگر جو پہلو اس کا آج سامنے آیا اس نے مجھے اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا. کتنی دیر تک مجھے یقین نہیں آیا کہ جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی قسمت سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکا. وہ پڑھیا لکھا جاہل ہے، پڑھیا لکھا جانور ہے وہ. سبریز خان کے لہجے میں سالار شاہ کے لیے جس قدر ناراضگی اور خفگی کا اظہار تھا، اربش کے لیے اس سے کہیں زیادہ دکھ بول رہا تھا. کشمالہ شرمندگی اور ندامت سے زمین کے اندر گڑی جا رہی تھی. سبریز بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ کتنی ہائی فیملی اور سوچ اتنی ستی، مگر سچ تو یہی کہ سالار شاہ کے اس فیصلے کو کشمالہ کے گھر والوں نے بھی پسند نہیں کیا، مگر مجبوری تھی کہ بول نہیں سکتے تھے. ہوکڑا انسان پھر پونکنا شروع ہو جانا سی انہیں، جانور نے.
کوئی اگر جرم کرتا ہے تو اس کی سزا قانون کو دینے کا نہ صرف اختیار ہے بلکہ حق بھی، نہ کہ خود اپنی مرضی سے مجرم کو سزا دو، اور وہ بھی کسی نازک لڑکی کو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے سنجیدہ نظر کشمالہ کے ندامت سے جھکے سر پر ڈالی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آج کل کے اس دور میں بھی ایسی سوچ کے حامل لوگ رہتے ہیں۔ اصل میں سالار لالا زہر سے بہت پیار کرتے تھے، وہ دھیرے سے بولی۔ تو کیا جس لڑکی کو سالار نے اسی ظالمانہ سزا دی اس کے گھر والے سے پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ سبریز خان کی اس بات نے اس کو لاجواب ہی تو کر دیا۔ کشمالہ پھر کچھ نہیں بولی بلکہ وہ تو خود کو مجرم سمجھنے لگی، اور اس کا احساس سبریز خان کو ہو گیا۔ سبریز خان نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر چلتا ہوا کشمالہ کے پاس آ ٹھہرا۔ میرا مقصد نہ تو تمہارا دل دکھانا ہے اور نہ ہی میں تمہیں شرمندہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبریز خان نے کشمالہ کو دونوں اشاروں سے ہولے سے تھاما۔ اور میں نے یہ نوٹ بھی کیا کہ تمہارے منہ سے زیادہ ان لوگوں کا ذکر نہیں سنا، مگر پھر بھی علی شاہ ہے تو سالار شاہ کا بھائی نا۔ مگر سالار لالا اور علی لالا کے مزاج و عادات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے خفیف سی نظریں اوپر کو اٹھائی۔ اگر تم بولی تو یقیناً سچ ہوگا، مگر یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہر بھائی کو اپنی بہنوں کی بہت فکر ہوتی ہے، اور جب وہ سسرال جاتی ہے تو اور بھی زیادہ فکر کرنے لگتے ہیں۔ بعض کا مجھے بہت عزیز ہے، بالکل بیٹیوں کی طرح۔ مجھے شاید سالار میں اس کی پرسنل لائف میں انوالو ہونے کا کوئی حق نہیں کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نوکروں سے زیادہ برا سلوک کر رکھا ہے، مگر انسانیت کے ناطے اس لڑکی پر سوائے افسوس اور دکھ کے کچھ نہیں کیا جا سکتا، یا پھر اس کے حق میں دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ جی، وہ صرف یہی بول سکی۔ آج جو کچھ مجھے سالار کے بارے میں پتہ چلا، کاش پہلے علم ہوتا تو یقیناً میں بازگہ کی شادی علی شاہ سے نہیں ہونے دیتا۔ تم ماما لگنا سی، ان کا نصیب ہی ہوتے لکھیا سی۔ سبریز خان کے اس جملے میں جو کچھ بھی تھا کشمالہ سمجھ سکتی تھی، مگر وہ سبریز خان کو کیسے سمجھائے کہ بازگہ کی خوشیوں کی ضمانت وہ دیتی ہے؟ اگر علی شاہ سالار شاہ جیسا ہوتا تو وہ خود اس رشتے کی حامی نہیں پڑتی، مگر وہ جانتی تھی، اس کو یقین تھا کہ علی شاہ بازگہ کو نہ صرف بہت خوش رکھے گا بلکہ اس کے سارے غم بھلا دے گا، اس کو چاہت بھری محبت بھری زندگی دے گا۔ ایک وقت آئے گا بازگہ خود فخر سے علی شاہ کے ساتھ کی گواہی دے گی، مگر یہ سب صرف وقت ثابت کرے گا، اس کو بھی سرخرو کر دے گا۔ سبریز خان نے اس پر کوئی غصہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی گلا شکوہ کیا۔ سبریز خان متحمل مزاج کا، ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا۔ آج تک اس نے کشمالہ سے غصے تو دور کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر آج اس کا یہ سرد لہجہ جس سے کشمالہ کو اندر تک توڑ گیا، یہ شکوہ کناہ نگاہیں اس کی روح تک چھلنی کر گئی۔ پہلی باری ان آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر پھیلتے چلے گئے۔ چل کوئی نہیں، پہلی باری رو لیا، تھوڑا جا روڑا بھی چاہیے۔ دیکھ سمندر، جیسے وہ چڑیل آئے تو جب فوراً ہی جال پھینک کر اس کو قابو میں کرنا ہے، پہلے اپنی شکل لے کر سامنے مت آ جانا کہ وہ بھاگ جائے۔ ایک بڑے سے درخت کے پیچھے زوائشہ چھپی ہوئی تھی، نظریں اس کی گھاٹ پر ہی تھی جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آج اس کو ہر حال میں نشہ کو سبق سکھانا تھا، بلکہ اچھی طرح طبیعت صاف کر کے بھیانک موت بھی دینا تھی، جس کے لیے وہ اپنے ملازم سمندر خان کو لے کر آئی تھی، اور آتے آتے سختی سے تاکید بھی کر دی کہ اس راز کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ ایدا دیاں جڑیاں عورتاں ہوندیاں نا، وہ آپ ہی پھس دیاں لانتیاں۔ آپ فکر ہی نہیں کرے چھوٹی بی بی، کسی کو ہوا تک نہیں لگے گی وہ چھوری کہاں گئی۔ سمندر خان کی آنکھوں اور چہرے پر مکروہ چمک تھی۔ ویری گڈ، زوائشہ نے اس کو شاباش دی۔ کھڑے کھڑے کوئی 15 منٹ تو ہو ہی گئے تھے۔ زوائشہ کو گرمی اور پیاس کا شدید احساس ہونے لگا۔ یہ منحوس ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اتنی دیر ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں آج وہ آئے گی نہیں؟ پریشانی سے کہتے ہوئے اس کی بے قرار نگاہیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بس کسی بھی طرح وہ سامنے آتے اور زوائشہ اپنا بدلہ لے لے۔ چل تیرے بدلے دے چکرا میں بہت چنگا ہوا پھر تیرے نال۔ سمندر خان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراری ابھرنے لگی۔ سمندر، اگر آج وہ نہیں آئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ سالار لالا نے میری کل کی ٹکٹس کنفرم کروا دی ہے، میں کل ملک سے باہر علی لالا کے پاس چلی جاؤں گی تو پھر میرا بدلہ، میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ زوائشہ کا سرخ چہرہ گرمی اور سورج کی ہلکی ہلکی کرنوں کی تمازت سے مزید سرخ ہونے لگا۔ حویلی کی شاندار آسائشوں میں پلنے والی بڑھنے والی زوائشہ بھلا کہاں آتی تھی اتنی گرمی کی، مگر صرف انشا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہ یہاں کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گرتا ہے، نے منہ پر نہیں ڈگنا اس گڑھے دے وچ۔ یہاں تک کہ وہ پسینے میں پوری طرح شرابور ہونے لگی، کچھ لٹے گردن تو کچھ رخسار کو چھو رہی تھی، بلکہ پوری طرح چپک کے رہ گئی۔ اب اس کو خود سے الجھن سی ہونے لگی۔ نہیں چھوٹی بی بی، آپ فکر مت کریں، بدلہ اور انتقام ادھورا نہیں رہے گا۔ سمندر خان نے اپنی گھنی نوکیلی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس کی نظریں مستقل زوائشہ کے نازک جسم کو چھید رہی تھی، جس کا احساس زوائشہ کو بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایدا دی بہتی سیاڑیاں نا ہمیشہ چتر ہی کھاندیاں۔ تو نہیں سمجھ سکتا سمندر کی جس بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں، اس کو صرف انشا کی موت ہی بچا سکتی ہے۔ زوائشہ کو اپنی بےزتی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے۔ انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ مجھ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے کہ بدلہ اور انتقام کی آگ انسان کو اندر تک کیسے جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ سمندر خان کے لہجے میں کچھ ایسا بہت عجیب تھا کہ زوائشہ نے پلٹ کر دیکھا۔ جس جگہ وہ دونوں کھڑے تھے وہ گاؤں سے بہت دور تھی، جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہاں زیادہ تر بھینسوں، گائیں، بکری وغیرہ کا چارہ رکھا ہوا تھا۔ عجیب گمبھیر سا سناٹا تھا، گہری ویرانی کا راز تھا، جس کو زوائشہ کو اتنا وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوا۔ جب وہ حویلی سے نکل کر آئی تھی وہاں سب سو رہے تھے، اس لیے کسی کو خبر نہیں وہ سمندر خان کو لے کر اپنا مقصد پورا کرنے نکلی ہے۔ زوائشہ کو کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی، اس سناٹے اور ویرانی سے وحشت ہونے لگی۔ اب دل کر رہا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جائے، نشہ سے بعد میں کسی اور طرح سے نپٹ لے گی۔ چل سمندر، مجھے لگتا ہے وہ آج نہیں آئے گی، ہم پھر کبھی دیکھ لیں گے، پھر جانے یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس نے نہایت ظلمانی انداز میں اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرا۔
اس لیے آج اس حسین موقع کا فائدہ کیوں نہ اٹھا لوں۔ زمانی بات زمانی انداز زوائشہ چونک کر رہ گی، مگر پھر اس کی پیشانی پر تیوریاں پڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ زوائشہ کا اعتماد ابھی بھی آسمانوں کو چھو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سمندر خان اس کے پیروں کی دھول ہے، ایک معمولی سا نوکر۔ اوور کانفیڈنٹ کدی کدی بندے نوں مروا دیندا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے کہ شہزادی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ سمندر خان نے ایک تو بے ہنگم سی ہنسی، اوپر سے اس کا یہ جملہ۔ زوائشہ سر تک پیر سلگ کے رہ گئی، اس کے تن بدن میں آگ سی لگی۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اپنے حواسوں میں تو ہے تو؟ زوائشہ کا غصہ تیز بڑھنے لگا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ ارے میری جان، جو تم جیسی حسین اپسرا کو دیکھ کے تو اس کے خود بخود حواس گم ہوتے چلے جائیں گے، ہوش کھوتے چلے جائیں گے۔ یو باسٹرڈ! زوائشہ نے نہ صرف اس کو ایک موٹی گالی دی بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا، مگر سمندر خان نے زوائشہ کی وہ نازک سی کلائی تھام لی۔ اب نہیں۔ سمندر خان نے اس کی نازک سی کلائی بری طرح جھٹکی اور وہی ہاتھ اس کے سرخ رخسار پر جڑ دیا۔ زوائشہ ٹھہری، ایک نازک سی لڑکی، وہ کہاں اس کا بھاری بھرکم ہاتھ تھپڑ برداشت کر سکتی تھی۔ سیدھا پیچھے کھڑے اس دیوے کا درخت سے ٹکرائی۔ زوائشہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سمندر خان کو دیکھا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کے شانے میں نہیں، رخسار پر پڑے اس زوردار تھپڑ کی وجہ سے سر اور گردن میں شدید تکلیف اٹھی اور کان میں ایک سیٹی سی بھی بجنے لگی۔ تیری اتنی ہمت، یہ اوقات کہ مجھ پر، زوائشہ پر، سلاشہ کی لاڈلی بہن، عالم شاہ کی چہیتی بیٹی پر ہاتھ اٹھا۔ اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی، یاد رکھ، اپنے کتوں کے آگے تجھے ڈالوں گی جو تیری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ زوائشہ نے غصے کی کیفیت میں سے کہا۔ اور آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سب کرنے کے لیے آپ حویلی میں جا سکیں گی؟ سمندر خان نے نہایت زبانی انداز میں زوائشہ کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھا۔ سمندر خان نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے نازک وجود کو اپنی کسی گڑیا کی طرح اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑ مجھے کتے کمینے، چھوڑ دے ورنہ تو بچے گا نہیں۔ زوائشہ اس کی موٹی سی پشت پر زور زور سے مکے ماری تھی، مگر وہ ایک صحت مند تندرست فربہ جسامت کا مالک تھا۔ زوائشہ کے نازک سے وار سے اس کے کوئی معمولی سا بھی اثر نہیں ہوا۔ سالار لالا، سالار لالا! زوائشہ نے سلاشہ کو چیخ چیخ کر پکارنا شروع کر دیا۔ سمندر خان بے ہنگم کہکا مزید بلند ہونے لگا۔ سمندر خان زوائشہ کو ایک درمیانے کمرے میں لے آیا جہاں کالے بھینسوں کا چارہ، بکریوں کا گھاس پھوس رکھا ہوا تھا۔ عجیب سی بدبو تھی یہاں۔ زوائشہ کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ زوائشہ کی نظر چاروں طرف ہوتی ہوئی واپس سمندر خان پر آ ٹھہری۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اس کی رگ رگ میں شعلے سے بھڑکنے لگے۔ نمک حرام! تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرا کیا انجام ہوگا؟ مگر سمندر خان تو جیسے زوائشہ کی کسی دھمکی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ سمندر خان کا شیطانی کہکا اس کمرے میں گونجتا چلا گیا۔ آ جاؤ سرکار باہر! بے ہنگم سی ہنسی ہنستے ہوئے سمندر خان نے رخ موڑ کر دوسری سائڈ پر دیکھا۔ اسی طرح دیکھنے کسی اور کو پکارنے پر زوائشہ نے اس کی طرف دیکھا، جہاں سے کوئی لمبا چوڑا سایہ دھیرے دھیرے ابھرنے لگا۔ زوائشہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سمندر خان کے تیور، اس کی حرکتوں سے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی۔ زوائشہ نے بغور دیکھا تو دوسرا وجود اب واضح ہونے لگا۔ بلیک کلر کی جینس پر ڈارک آرنج کلر کی شرٹ میں ملبوس، گلے میں چین تو ہاتھ میں سونے کا بریسلیٹ، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، بھدا سا وجود، بھدا سا چہرہ، ہونٹوں پر گلی سی ہنسی۔ گندمی رنگت والے اس شخص سے زوائشہ کو کراہیت سی محسوس ہونے لگی، بلکہ ابکائی بھی ہونے لگی۔ اس نے آج تک اپنی لائف میں ایسا بد شکل شخص نہیں دیکھا تھا۔ کیوں شاہ نواز کیا کہتا ہے؟ سمندر خان نے اپنے برابر کھڑے اس شخص کو مخاطب کیا، جس کی گہری نگاہیں زوائشہ کے جسم کے آر پار تھیں۔ ہیرا نکالا تو نے کوئلے کی کان سے؟ شاہ نواز کے اس واہیات جملے پر زوائشہ ہونک ہو کر رہ گئی۔ لیکن اگر چاہتا ہے کہ منہ مانگی قیمت لے تو ذرا اس حسن کے درشن تو ڈھنگ سے کرا۔ شاہ نواز نے وہیں پر ایک سائڈ پر رکھی پڑی پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر سمندر خان کی جانب بڑھائی۔ شاہ نواز کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا، اس لیے اس نے پانی سے بھری بالٹی لینے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ سمندر خان بالٹی لیے زوائشہ کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے سارا پانی اس کے اوپر پھینک دیا۔ زوائشہ ٹھنڈا پانی جسم پر پڑتے گڑبڑا کے رہ گئی۔ ریڈ ٹراؤزر پر ہلکی لیمن شرٹ جس کے جسم سے چپک کر اس کے نشیب و فراز کو پاسہ کر گئی۔ سمندر خان! زوائشہ سمندر خان کی اس بےہودہ حرکت پر بری طرح چیخی۔ دل نے شدت سے چاہے اس کا منہ نوچ لے، اس کی ایسی بےہودہ جرأت کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر اس کی عقل حیران تھی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ وہ سلاشہ کی چہیتی لاڈلی بہن ہے، جس کے ایک اشارے پر سلاشہ اس کا کیا کچھ نہیں کر دے گا؟ اف سمندر خان، تو نے تو ایمان ہی بہکا دیا۔ شاہ نواز نے للچائی نظروں سے زوائشہ کے گیلے بدن کو دیکھا۔ تو اور تیرا یہ گندا دوست لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں ہے تم دونوں کو؟ شاہ نواز کا یہ کہنا زوائشہ کو آگ ہی تو لگا گیا۔ شدید نفرت ہو رہی تھی دونوں سے زوائشہ کو۔ اس وقت تو آپ بہت قیامت لگ رہی ہے، دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی ہے۔ وہ بالٹی کو دور پھینکتا ہوا زوائشہ کے قریب آیا۔ سمندر خان، اپنی اوقات میں رہ! زوائشہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مار کے زور سے اس کو دھکا دیا، مگر سمندر خان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت تو میرے اندر کا طوفان پوری طرح بیدار ہے۔ آپ کو اس طرح گیلے کپڑوں میں دیکھ کر میرا خود پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ سمندر خان نے اس کے کان میں گھس کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ سہلانے لگا۔ زوائشہ کو سمندر خان سے گھن اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ سمندر خان!
وہ اس کے شکنجے سے نکلنے کی بھرپور کوشش کری تھی مگر ناکام رہی تو اس نے اپنے دانت سمندر خان کے شانے پر گاڑ دیے۔ سمندر خان تڑپ کے رہ گیا۔ وہ تکلیف سے کراہ کے رہ گیا۔ سالی! سمندر خان نے زوردار تھپڑ پھر سے اس کے گال پر رسید کیا۔ وہ اسی گھاس پوس پر گر گئی اور اس سے پہلے کہ سمندر خان اس کو پھر جکڑتا، ظہور شاہ نے پاس پڑی بکری کا دانہ مٹھی بھر کے اس کے منہ پر پھینک کر وہاں سے بھاگی۔ مگر سمندر خان بھی ٹھہرا چالاک اور ہوشیار، ظہور شاہ کے بال اس کی مٹھی میں آ گئے۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لایا اور واپس اسی جگہ پھینک دیا۔ بدلہ اور انتقام کیا ہوتا آج میں تجھے بتاؤں گا ظہور شاہ۔ ظہور شاہ تکلیف سے بلبلا کے رہ گئی۔ سمندر خان نے اس کے گالوں میں اپنی موٹی سی انگلی اور انگوٹھا گاڑ دیا۔ درد و خوف سے اس کی چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ تو نے اس دن پورے گاؤں کے سامنے تھپڑ مارا تھا نا مجھے، میرا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر میرا مذاق اڑایا تھا نا، اب میں تجھے بتاؤں گا منہ کالا کیسے کرتے ہیں۔ اس کے اندر کا شیطان پوری طرح درندگی کا روپ دھار چکا تھا۔ سالار لالا، سالار لالا بچاؤ! ظہور شاہ حلق کے بل چیختی چلاتی رہی مگر سالار شاہ کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ وہ درندہ صرف 3 شکاری اپنا شکار کر چکا تھا۔ ظہور شاہ اس کی بربریت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے رونے چیخنے چلانے پر کوئی مدد کو نہیں آیا۔ سمندر خان اپنی جیت کا نشہ اپنے اندر اتارتا کہکے لگا رہا تھا، جس کے ساتھ اس کا دوست شاہ نواز نے بھی ساتھ دیا۔ کیوں میری جان اکیلے اکیلے جشن مناؤ گے یا ہمیں بھی شامل کرو گے؟ نیت تو شاہ نواز کی بھی خراب ہو چکی تھی۔ کیوں نہیں جانے جگر، دوستوں یاروں کے بغیر بھی کوئی جشن ہوتا کیا؟ سمندر خان نے شاہ نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ عیش کرو۔ شاہ نواز ظہور شاہ کے پاس آیا۔ اس بیچاری میں تو اب اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ اپنا دفاع کر پاتی یا کسی قسم کی کوئی مزاحمت کر پاتی۔ اے لڑکی! شاہ نواز نے ظہور شاہ کے گال زور سے تھپتھپایا مگر اس کا دل ایک ہی جگہ پر ٹھہر کے رہ گیا۔ کھلی آنکھیں ایک نقطے پر جم کے رہ گئی۔ یار سمندر، یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی ہے، نہ ہی کوئی حرکت کر رہی ہے۔ سمندر خان ادھمری ظہور شاہ کے پاس آیا۔ اس نے ظہور شاہ کو بہت ہلایا جلایا مگر ناکام۔ دل کی دھڑکنیں تو سلو چل رہی ہیں اور نہ ہی اس کی سانسوں کا بھی یہی حال ہے۔ میرا نہیں خیال اب یہ زیادہ دیر زندہ رہ سکے گی۔ شاہ نواز نے سمندر خان کو فکر مند نظروں سے دیکھا۔ سمندر خان نے شاہ نواز کو کراچی سے ارجنٹ فون کر کے بلایا تھا۔ مقصد بنانے کا یہ تھا کہ ظہور شاہ کو اس کے ہاتھ بیچ کے دبئی بھیج دے گا۔ سمندر خان صرف اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، ظہور شاہ سے زیادتی کرنے، اس کی عزت کو اپنی حوالت کا نشانہ بنانے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ مگر اس وقت اس تنہائی میں جب ظہور شاہ جیسی حسین و خوبصورت نوخیز کلی سامنے آئی تو شیطان پوری طرح دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ ایک پل کو بھی اس نے سالار شاہ کو نہیں سوچا جس کا وفادار نوکر تھا۔ اس وقت یاد تھا تو صرف یہ کہ ظہور شاہ نے سب کے سامنے ذرا سی غلطی پر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اس کے منہ پر کالک لگا کر گدھے پر بٹھا کے پورے گاؤں کا چکر لگوایا تھا۔ سب نے اس کا کتنا مذاق اڑایا، اس پر ہنسے تھے۔ یہی بےعزتی سمندر خان کے اندر بیٹھ گئی، وہ جب سوچتا جل کر کڑ کر رہ جاتا۔ مگر وہ ٹھہرا ایک ادنا سا چھوٹا سا کمی کمین حویلی کے شاہوں کا نوکر، بھلا اس کی کیا اوقات کہ وہ نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ یہ سارا کچھ صرف حویلی والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حویلی والوں کے جب ظلم حد سے بڑھ گئے تو پھر ان کی اولاد کے آگے آنے تو پھر ان کی بے جان لاڑ پیار کی وجہ سے، جو اپنی بیٹی کو صحیح غلط کی تمیز نہیں سکھائی۔ ہونا تو سمندر خان نہ بھی جو ہونا نا ساری جاگ ہی دیکھے گا۔ مگر سمندر خان کو موقع مل گیا۔ گاؤں کی لڑکی نشرہ ظہور شاہ کی منہ نے اس کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ظہور شاہ نے نشرہ کو کنویں میں مار کے پھینکنے کی پلاننگ اس کے ساتھ مل کے ہی بنائی تھی اور اسی پلاننگ میں اس نے اپنا فائدہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے اپنے دوست شاہ نواز کو فون کر کے یہاں بلوایا تاکہ اس کے ساتھ مل کر اپنے اس گھنونے انتقام کو انجام تک پہنچائے۔ یار سمندر، میرا نہیں خیال یہ بچے گی، اس حالت میں اس کو لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شاہ نواز لڑکیاں امپورٹ کرتا تھا، زیادہ تر یہ دھندا پاکستان سے باہر کرتا تھا، آج تک پولیس بھی اس کو پکڑ نہیں سکی تھی۔ تو کیا کریں یار، یہ اگر بھولے سے بھی سالار شاہ کے ہاتھ لگی تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ میری 7 نسلیں ختم کر دے گا، ایسی عبرت ناک بھیانک موت دے گا کہ پھر روح کانپ اٹھے گی۔ سمندر خان کو اب احساس ہوا کہ اپنی جلن اور بدلے کی آگ میں پھڑک کر اس نے کیا غضب کر دیا۔ پھر اب کیا کریں؟ جلدی سوچ، اس سے پہلے یہاں کوئی آ جائے۔ سمندر خان کا چہرہ ٹھنڈے پسینے سے تر ہونے لگا۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے، لعنتی بغیرت آدمی۔ سالار لالا، ظہور شاہ نے دھیرے سے پکارا۔ شاہ نواز نے ظہور شاہ کو دیکھا۔ میرا خیال اس کو ہوش آ رہا ہے۔ شاہ نواز کے کہنے پر سمندر خان نے بھی ظہور شاہ کو دیکھا۔ میرا خیال اس کو جان سے مار دیتے، اسی میں تیری اور میری بھلائی ہے، شاہ نواز نے ایک دم سے کہا، اور پھر مار کے اس کی لاش کو کنویں میں پھینک دیتے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی؟ الزام سارا اس کے سر آ جائے گا۔ کمرے کے باہر چھوٹے سے سوراخ سے جھانکتی نشرہ نے اپنی چیخ کو دبانے کے لیے زور سے اپنی ہتھیلی منہ پر رکھ لی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی، اس کا رواں رواں بلکنے لگا۔ انسانیت کے نام پر حیوان کی درندگی کا یہ منظر! مار دے اس کو سمندر، شاہ نواز نے کہا۔ ہاں، اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ سمندر خان نے ظہور شاہ کے گلے پر دونوں ہاتھ رکھ کے دبانا شروع کر دیا۔ ظہور شاہ کی آنکھیں وحشت سے باہر آ گئی، وہ ہاتھ مارنے لگی، خود کو بچانے کے لیے پیروں کو فرش پر زور زور سے رگڑنے لگی۔ میرے 1 منٹ میں اس نے ہاتھوں پیروں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ روح اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اس کی دونوں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، صرف سالار شاہ کے انتظار میں کہ وہ آئے اور اس نے نندوں سے حساب لے۔ چل جلدی سے اٹھا اس کو اور پھینک دے کنویں میں۔ سمندر خان نے ظہور شاہ کا مردہ جسم اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دوران شاہ نواز ادھر ادھر کی رکھوالی کرتا رہا کہ اس بات سے بے خبر یہ سارا خونہ شام نظارہ اس سوراخ سے جھانکتی نشرہ سے چھپا نہیں رہ سکا۔ وہ بے بسی سے دیوار سے لگی دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھے سسک اٹھی، بلک بلک کر بے آواز آنسوں سے رونے لگی۔ بلا کر درندے نے اپنی درندگی اور حیوانیت کی آخری کیل بھی تابوت میں ٹھونک دی۔
سمندر خان نے زوہر شاہ کو کنویں میں پھینک دیا. اب جتنی جلدی ہو سکے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دے کہ اس لڑکی نے زوہر شاہ کو کنویں میں پھینک دیا. تو فکر مت کر، آگے میں سنبھال لوں گا. سمندر خان نے ہاتھ چھاڑے اور کنویں میں تیرتی زوہر شاہ کی لاش دیکھی. سب سے پہلے تو یہ گاؤں چھوڑ دے. شاہ تیری سے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور سمندر خان نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ نشر نے زوہر شاہ کو مار کے کنویں میں پھینک دیا. میرا دل کر رہا ہے میں نا سلار شاہ ویسے کتنی موت مار دیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی تو ہار ہی ہے نا جب اس کو یہ سارا کچھ پتہ لگے گا کہ اس کے پاس رہتے ہوئے جس کو اس نے اپنا کھلایا، اس کو رکھا اپنا خاص ملازم بنا کے، انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو سلار شاہ ڈوب کے پہلے آپ مار جاوے. اف، اتنا ظلم. اتنی دیر ان کی رائب ملک نے گہرا سانس لیا. زوہر شاہ کا درد اس کو اپنے اندر محسوس ہوا. یار یہ انسان ہے یا جانور؟ اس نے پاس ہی بیٹھے سلجوق افریدی سے کہا. اس کے ساتھ رافع ملک بھی بیٹھی تھی. وہ بھی ایک عورت تھی اور عورت کی اس تکلیف کو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا. وہ ایک سوشل ادارے سے وابستہ تھی. عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنا، ناانصافی، جسمانی زیادتی، جسمانی اور ذہنی تشدد کی شکار کتنی لڑکیوں کا وہ کیس لڑ چکی تھی. ان کو انصاف دلا چکی تھی. مگر زوہر شاہ کا کیس بالکل الگ نوعیت کا تھا. جتنا گمبھیر اتنا ہی اذیت ناک. یہ انسان کی کھال میں چھپے ایسے بھیڑیے جو چھپ کر وار کرتی ہیں. یہ سب جان کر سلجوق افریدی کے اندر تو جیسے لاوا پکنے لگا. جتنا دکھ اس کو زوہر شاہ کی بے بسی پر تھا، اس سے کئی زیادہ غصہ اور نفرت سمندر خان شاہ نواز سے ہو رہی تھی. دل تو شدت سے یہی چاہ رہا تھا کہ سامنے اور دونوں کا وہ ان کا ریشہ ریشہ الگ کر دے، گولی سے ان کے جسموں کو جلنی کر دے. مگر سیاہی یہ سزا بھی ان کے لیے کم تھی. ٹھیک کہا بیٹا آپ نے، کیونکہ ان لوگوں میں ہمت جو نہیں ہوتی، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہ بے ضمیر بے حس ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے اذیت ناک موت دینی چاہیے جو عورت کی ایسی بے حرمتی کرتے ہیں. رافع ملک کی آنکھوں میں بھی شدت غم سے نمی تیرنے لگی. وہ اندازہ کر سکتی تھی یہ سننے کے بعد جب ان کا دل پھٹ رہا تھا تو نشرہ نے تو یہ سب ہونا شام منظر دیکھا ہے. اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جس لڑکی پر زوہر شاہ پر ظلم و شدت اور زیادتی کی حد کر دی ہوگی، اس نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مگر زوہر شاہ کو انصاف دلانا ہوگا. اس کی روح آج بھی یقیناً تڑپتی ہوگی. رافع ملک نے باری باری سلجوق افریدی اور رائب ملک کو دیکھا. بالکل آنٹی، زوہر شاہ کے ساتھ جو ہوا، جس نے کیا، وہ اس وقت آزاد ہے، مگر اس کی سزا ایک معصوم سی لڑکی کو بھگتنا پڑی ہے جس کا سب میں کوئی قصور نہیں. سلجوق افریدی کے ذہن میں اربش کا خیال ہے جو بدلے خون بہا کی چکی میں پس رہی تھی. سلجوق، رائب ملک نے دھیرے سے پکارتے ہوئے پرسوچ نظر سے سلجوق افریدی کو کہا. ہاں بولو. سلجوق افریدی نے کہا. میں اربش کو یہاں نشہ کے پاس لانا چاہتا ہوں. اب تو یہ واضح ہے کہ سلار شاہ نے صرف زوہر شاہ کا بدلہ لینے کے لیے اربش سے نکاح کیا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہے. اور اسی حقیقت کو دیکھتے ہوئے اربش کا حویلی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس کے چہرے میں سنجیدگی تھی. نشہ اربش کو لے کے جس طرح ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، اس کو اپنے پاس اپنے ساتھ دیکھے گی تو اس کی ذہن اور روح کو سکون ملے گا. کہتے تم بالکل ٹھیک رہے ہو، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اربش کو وہاں سے لانا ہوگا. پھر؟ رائب ملک نے سوال کیا. پھر یہ کہ ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا حویلی کے لیے. سلجوق افریدی نے فیصلہ سنایا. تمہیں کیا لگتا ہے سلار شاہ کہ یہ سب جان کر کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیونکہ مجرم کو سزا دینے کا حق تو صرف قانون کو ہے نا. بالکل، ہر مجرم کو سزا دینے کا اختیار صرف قانون کو. مگر سلار شاہ سے ایک چھوٹی سی ملاقات کے بعد مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ سلار شاہ نہایت ہی گھمنڈی اور مغرور انسان ہے، جسے اپنی طاقت اور اپنی دولت پر بہت غرور ہے، جو صرف خود کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. سلجوق افریدی کے ذہن میں ملاقات گھوم گئی جب وہ دائم خان کو لینے اس کے گھر گیا اور باہر اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا. تمہاری ملاقات سلار شاہ سے ہو چکی ہے؟ رائب ملک نے حیرانی سے پوچھا. ہاں، بس سرسری سی. خیر، ہمارا مقصد ان لوگوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنا، اربش کو ان کے چنگل سے نکالنا ہے. زوہر شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، میری کوشش تو ہوگی قانون کی طرف سے ان مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے، مگر مجھے نہیں لگتا سلار شاہ ایسا کچھ ہونے دے گا. جس طرح کا وہ بنتا ہے وہ خود ان لوگوں کو سزا دے گا. رائب ملک نے گہری نگاہوں سے سلجوق افریدی کو دیکھا. یہ بھی وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. میرا خیال ہے ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہوگا. آہو نکل دو، تھوڑی بڑی مہربانی ہوئے گی. بالکل. اس نے سلجوق افریدی کی تائید کرتے ہوئے رافع ملک کو دیکھا جن دونوں کی باتیں سن رہی تھی. مام بے فکر ہو، میں نشرہ کا پوری طرح خیال رکھوں گی. معمولی سی بھی غفلت نہیں ہوگی. رافع ملک اچھی طرح جانتی تھی رائب ملک کیا کہنے والا ہے. تھینکس مام. اس نے مشکور نظروں سے رافع ملک کو دیکھا. مام کو تھینکس نہیں بولتے تم. جاؤ اور میری دوسری بیٹی اربش کو لے کر آؤ جلدی سے. وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی. تم ایک دفعہ جا کر نشرہ سے مل لو، میں تب تک اسلام آباد کی ٹکٹس کنفرم کرواتا ہوں. اوکے. رائب ملک واپس اپنے بیڈ روم میں آیا. آج نشرہ نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا. جو راز اس نے اپنے اندر دفن کر لیا وہ ان لوگوں پر آشکار کر دیا. اربش کو اپنے اماں ابا کا یاد کر کے بہت روئی. جب بھی رائب ملک نے اس کو نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا. اب تمہارا ہر درد ہر تکلیف ختم ہو جائے گی انشی. میں لینے جا رہا ہوں اربش کو. وہ انشاءاللہ آج ہی تمہارے پاس آئے گی. سوتی ہوئی نشرہ کا ہاتھ رائب ملک نے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور ہلکے سے اس کے ماتھے پر اپنے پیار و چاہت کی مہر ثبت کی. بے فکر ہو کر جب میں ہوں نشرہ کے ساتھ سائے کی طرح. رافع ملک نے اس کے کثرتی شانے پر ہولے سے ہاتھ دھر دیا. رائب ملک نے پلٹ کر دیکھا کھڑا ہو گیا. آئی لو یو مام. لو یو ٹو مائی چائلڈ. بلکہ سے مسکرا دی. رائب ملک نے ایک نظر پیچھے پلٹ کر نشرہ پر ڈالی اور کمرے سے چلا گیا. سلجوق کیا خیال ہے اگر دائم کو بھی ساتھ لے لیا جائے؟ بیک سیٹ پر بیٹھے رائب ملک نے اپنے برابر میں بیٹھے سلجوق افریدی کو دیکھا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. 1 منٹ. اور پھر سلجوق افریدی نے دائم خان کا نمبر ڈائل کیا جو 1-2 بزر کے بعد ریسیو کر لے گیا. ہاں دائم، بات سن. بولو، سب خیریت تو ہے نا؟ دائم خان کی فکر مندانہ آواز ایئرپورٹ میں گونجی. ہاں سب خیریت ہے. ایسا کہ کچھ گھنٹوں میں ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے، تو ایئرپورٹ پر آ جا. پھر ساتھ ہی سلار شاہ کی حویلی کے لیے نکلتے ہیں. سلار شاہ کی حویلی؟ کیوں، خیریت ہے؟ الجھا ہوا انداز، الجھی ہوئی آواز. نہیں خیریت نہیں ہے. تم ملے کو تو سب بتاتا ہوں.
पूरे रास्ते वो दोनों इसी केस को डिस्कस करते रहे। चंद घंटों की मसाफत के बाद दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहाँ पहली दाइम खान इन दोनों का इंतजार करता, आपस में बलगल की और मसाफे के बाद तीनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी का रुख हवेली की जानिब जाने वाले रास्ते की तरफ था। मामला क्या, मुझे तो कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है। सलजोक अफरीदी का यहाँ आना तो समझ में आता था, मगर राइब मलिक का भी सलजोक अफरीदी के साथ यूँ अचानक आना ज़रूर कोई बहुत बड़ी सीरियस बात है। सलजोक अफरीदी राइब मलिक ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, ये इंसान है या इंसान के नाम पर धब्बा। गुस्सा और इश्तियाल के मारे दाइम खान का खून खौल उठा। ऐसे लोगों को तो जिंदा ज़मीन में दफन कर देना चाहिए, बस जिंदा ही जला देना चाहिए। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है दाइम, मगर इस बात का फैसला भी सलार शाह को करना जो सच्चाई और हकीकत से अनजान और बेखबर है। हमें सलार शाह तक समंदर खान और शाहनवाज की सच्चाई सामने लानी और बिश को वहाँ से निकाला जो बेकसूर और सजा काट रही है। सलजोक अफरीदी ने संजीदगी से कहा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हवेली में अरबिश के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। दाइम खान को बाज़ का वलीमा याद आ गया जब इसने और अनाबिया ने इसको बहुत बुरी हालत में देखा था, बल्कि अरबिश को देखकर इन दोनों का नशा का ख्याल, और ये ख्याल गलत भी तो नहीं था, अरबिश नशा की बहन ही निकली। दाइम खान को बहुत दुख हुआ, इसको रह रहकर अरबिश का हुलिया याद है, जैसे इसने कपड़े पहने हुए थे, लोगों के जूठे बर्तन समेट रही थी। साफ वाज़ेह हो रहा था इसकी हवेली में क्या हैसियत होगी, क्या मुकाम, क्या रुतबा होगा। कुछ ही देर बाद सलार शाह ने जाने इससे क्या कहा जो अपनी कमाईगी का दुख इसके चेहरे पर फैला था। इसने दाइम खान को बहुत तकलीफ पहुंचाई। गाड़ी इस वक्त हवेली के पास आ रुकी है। हॉर्न पर हवेली के चौकीदार ने पहले दरवाजे की छोटी सी खिड़की से झांक के देखा। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाइम खान को देखकर चौकीदार ने जल्दी से बड़ा सा गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर दाखिल होगी। इसने सुरख रविश पर गाड़ी रोकी। तीनों गाड़ी से निकले और अंदर की जानिब बढ़े। ये लोग कौन है चाचा? समंदर खान जो बाहर की जानिब बढ़ रहा था अंदर जाते सलजोक अफरीदी और राइब मलिक को देखने लगा। दाइम खान से तो वो वाकिफ़ था, मगर एक बात थी, बड़ा दबंग अंदाज था तीनों का। चेहरे पर संजीदगी, कदमों की मजबूती ने समंदर खान को मरूब कर दिया। तेरे तो समंदर ने भी धक्का देंगे, हूँ तू सबर कर ला जरा, लानती आदमी, लानती दी आला मिसाल, कमीने आदमी, हाले सबर कर ला। वो तेरा जो प्यो बैठा ना, वो तेन दसेगा सवाद। इनमें से मैं सिर्फ दाइम साई को जानता जो बाज़ का बीबी के भाई हैं। हो सकता है वो दोनों भी कोई रिश्तेदार हो। चौकीदार ने समंदर खान से कहा और गेट बंद करने लगा। हाँ, ये भी हो सकता है। समंदर खान ने ज़रा पूछताछ करनी बेहतर नहीं समझी, क्योंकि उसको डेरे पर जाने की जल्दी थी। वैसे वो जो मिनिस्टर की धी दे नाल समंदर खान ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲਾਰ शाह साहब ने, तो ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ना, फिर ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ भी नहीं ਛੱਡੀ। किसी की बहन बेटियों के लिए ऐसे करोगे तो तुम्हारे अपने आगे भी तो आएगा ना। वैसे कह रही है तू कहाँ इतना सज धज के जा रहा है, बड़ी खुशबुएं लगाई हुई ऐसी। वकीदा ने समंदर खान की नक्सक से तैयारी देखी तो पूछा, अरे चाचा डेरे पर खास मेहमान आ रही तो तैयारी शारी तो बनती है ना। इसके चेहरे और आंखों में नहायत मकरूह हंसी थी। तू बाज नहीं आएगा? ज़िंदगी में शराब और शबाब ना हो तो ये भी कोई भला ज़िंदगी है चाचा। अपनी ज़िंदगी तो रंगीन है और रंगीन आंचल में गुजरेगी। तेरी कुत्ते वाली ज़िंदगी उन्हें करनी होने, सब्र कर ला तू। आज की शाम का सोच कर वो खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रहा था। आज इसने डेरे पर नई रकासा को बुलाया था। बाजार में एक खबर गर्म थी कि इसका थिरकना नाचना 6 अच्छों के ईमान को डगमगा देता है। बस कर दे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना। चौकीदार ने तौबा इस्तगफार करते हुए इसको आईना दिखाना चाहा तो समंदर खान का बेहंगम कहका गूंजा। चौकीदार घूर के रह गया। ये भी खूब कही चाचा, अल्लाह के पास जाने के तुम्हारे दिन और मैं अपना मुँह दिखाऊँ। हंसते हुए इसने चौकीदार का मजाक उड़ाया और गुनगुनाता हुआ गेट से निकलता चला गया। चौकीदार ने इसकी पुश्त को घूरते हुए गाली दी। वो तीनों अंदर की जानिब बढ़ने लगे जब राइब मलिक की नज़र अचानक ही लॉन की जानिब उठी। यकीनन वो अरबिश ही थी जो रस्सी पर बड़ी चादर फैला रही थी, और भी बहुत से कपड़े नीचे रखे टब में पड़े हुए थे, और यकीनन यही सब इसी से धुलवाए गए थे। 1 मिनट, राइब मलिक ने इन दोनों से कहा तो दोनों रुककर राइब मलिक को सवालिया नज़रों से देखने लगे। वेट, मैं अभी आया। राइब मलिक इन दोनों को कहता हुआ लॉन की जानिब बढ़ गया। आज धूप बहुत तेज़ थी, सूरज तो जैसे सवा नेज़े पर रखा था। अरबिश ने आसमान की तरफ अपना चेहरा किया। या मेरे मौला, और कितनी आजमाइश बाकी है मेरी। दिल का दर्द आंखों और चेहरे से नुमाया था। चेहरा पसीने से शराबूर आसमानी कलर का ये सूट जिसमें ब्लू कलर के छोटे छोटे से फूल बने हुए थे, जाने कितना पुराना था, रंग भी फीका पड़ गया। और यही हाल इसकी चादर का था, मगर अरबिश को अपने कपड़ों की कोई परवाह नहीं थी। इसका 7वां महीना चल रहा था। तकलीफ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, मगर वो इस दर्द को बर्दाश्त करी थी, क्योंकि जो दर्द इसे सलारशा देता, जो जुल्म सलारशा इस पर करता, ये तकलीफ इस दर्द के आगे तो शायद कुछ भी नहीं। वो तो अपनी बेइज्जती, अपनी तस्लील की आदी हो गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन नशरा को बचाने के लिए। नशरा को सोचती तो सुकून के चंद लम्हे मैसर आते थे। बस दिल से यही दुआ निकलती कि नशरा को कुछ ना वो महफूज रहे। एक गहरी सांस लेती वो फिर से अपना काम मुकम्मल करने लगी, क्योंकि इसके बाद हवेली में अलीशा और बाज़ा की शादी में रुके मेहमानों के लिए रात के खाने की तैयारी भी अभी से शुरू करना थी। अरबिश टब से चादर लेने जैसे झुकी, कमर में एक ज़ोरदार टीस सी उठी। उसने फ़ौरन कमर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ चादर पर था, मगर चादर पर एक और मर्दाना हाथ भी नजर आया। अरबिश ने अपना हाथ वापस खींच लिया और आहिस्ता से सीधी भी। राइब मलिक ने भी गीली चादर से हाथ हटाया और सीधा खड़ा हो गया। सामने खड़े लंबे चौड़े कसरती जिसामत वाले शख्स को देख अरबिश बुरी तरह खौफज़दा हो गई। इसके मासूम चेहरे और आंखों में डरने की जगह बनानी शुरू कर दी। तुम अरबिश हो ना? राइब मलिक ने बहुत गौर से चेहरा देखा, जिसके नकुश में नशरा की झलक थी, मगर अरबिश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सहमी नज़रों से देखती रही। नशरा की बहन, इस बात पर इसकी खामोशी टूटी और हल्की सी बेचैनी ने जगह ले ली, जो राइब मलिक की ज़ीरक निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकी। फ़िक्र मत करो, तुम्हारी आजमाइश के दिन बस चंद पल के और है।
राइब मलिक ने इसके सर पर दस्ते शफकत रखा और हल्के से मुस्कुराता वहाँ से हट गया। अरबिश उसको जाता हुआ देखा, क्या मतलब इस बात का, क्यों वो ऐसा बोल के गया? वो बुरी तरह उलझन का शिकार होने लगी। अपनी तो कभी इसने कोई फिक्र नहीं की थी, फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ नशा की। या अल्लाह नशा को कुछ ना हो इसकी हिफाजत करना। सलजोक और दाइम खान ने दूर से ये सब देखा। इस वक्त राइब मलिक के क्या जज्बात है वो अच्छी तरह समझ सकते थे। चले, राइब मलिक ने कहा और जाने कि उसकी आंखों के गोशे भीग गए। सलजोक अफरीदी और दाइम खान को एहसास हुआ, फिक्र मत कर, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। दाइम मलिक ने इसके कसरती बाजू पर अपना हाथ धरा। तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे। अंदर से आते अलीशा की नज़र दाइम खान पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, नरम लहजे में इसने तीनों से हाथ मिलाया। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सलजोक अफरीदी ने संजीदगी से जवाब दिया। अलीशा को इन लोगों की संजीदगी बहुत महसूस हुई है, शायद इसका वहम हो। वो सर झटकता फिर से मुस्कुराया। आप लोग अंदर आइए, मैं बाज़ को बुलाता हूँ, अलीशा ने कहा। मगर हम लोग सलाशा से मिलने हैं, वो घर पर है? राइब मलिक ने तेरी से कहा। इसके अंदाज में भी खतरनाक हद तक संजीदगी थी। खाली संजीदगी नहीं, एक अजीब सी पूरी स्टाइल थे, खफकी सी भी थी। अलीशा राइब मलिक को नहीं जानता था, मगर सलाशा के लिए ये अंदाज इसकी समझ से बाहर था। आइए, अलीशा इन लोगों के बड़े से हाल में ले आए, जो खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। महंगे तरीन कर्टन फर्श पर बिछा दबेज और कीमती कालीन, दीवार पर नस्ब शानदार और खूबसूरत पेंटिंग, छत पर लगा कांच का फानूस को कि हर शय लाजवाब थी। यहाँ के लोगों की पसंद की दाद देने को दिल कर रहा था, मगर इन लोगों की बदअक्ली और नासमझी पर मातम ही किया था राइब मलिक ने। राइब मलिक की सोच सलाशा से मजीद कज़ाई तमेज़ होने लगी। लानती आदमी है यो, लानती बगैरत आदमी। अस्सलाम वालेकुम साईं। खुशबाश लबो लहजा फातिहाना अंदाज, मजबूत कदम निखरता आगे बढ़ा। कलफ लगे कॉटन के महंगे तरीन सूट में मलबूस शाने पर ब्राउन भारी शॉल, ग्रे कांच में गुरूर, तकब्बुर चेहरे पर गुरूर, तो मुस्कुराहट में घमंड के रंग। ये सलाशा ही था यकीनन। तेरा घमंड होना टुटेगा लानतिया, तेरे आए जड़ी महंगी जुत्ती पा के है ना, ਇਹਦੇ थल्ले ही तो डिगेगा, अपनी नज़रा तो भी डिगेगा, तो जुत्तियां दे विच भी तो आएगा। राइब ने सर से लेकर इसके पैर तक जायजा लिया और ये सब अलीशा ने बगौर देखा। आखिर कौन है ये शख्स? जाने को अलीशा को कुछ नागवारी सी महसूस हुई। वालेकुम अस्सलाम। सलाशा ने तीनों को देखा। दाइम खान और सलजोक से तो पहले भी मिल चुका था, मगर राइब मलिक का चेहरा इसके लिए नया था। सलाशा सामने सिंगल सोफे पर टांग रखे बैग से टेक लगाए बैठ गया। और सुनाइए डीएसपी साहब, कैसी गुजर रही है? सलाशा ने सलजोक अफरीदी को देखा। अल्लाह का शुक्र है सलार साहब। सलजोक अफरीदी के चेहरे पर मामूली सी भी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि अलीशा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि दाइम खान भी बहुत चुप था और इस चुप गंभीर खामोशी के पीछे कोई तो बात थी, कोई तो तूफान छुपा था। बागजा के महके को सुनकर जुबैदा जहाँ और आलम शाह हवेली में इसके रिश्तेदार ठहरे हुए थे, वो भी वहीं आ गए, मगर सिर्फ बड़े, छोटों को आने की इजाज़त नहीं थी। आकफा भी अपने बच्चों को टीवी लाउंज में छोड़ के जुबैदा जहाँ के पास आ बैठी। इसको हैरानी ये थी कि वो लोग अपने घर की खवातीन को क्यों नहीं लाए अपने साथ। दूसरा तजस्सुस ये था कि स्पेशली सलाशा से क्यों मिलने चाहते हैं। आइयो, तुहानू भी सारा कुछ पता लग जाए, जी खीर वंडी थी तुसी भी खा लो। सलाशा जैसे ज़ीरक बंदे ने भी सलजोक अफरीदी की संजीदगी नोट की। अली ने बताया, आप मुझसे मिलने आए हैं। काफ़ी बार इस गंभीर खामोशी को सलाशा ने तोड़ा। बहुत अजीब सा अंदाज लग रहा था आज सलाशा को दाइम खान और सलजोक अफरीदी का। राइब मलिक से तो वाकिफ़ ही नहीं था। जी बिल्कुल, सलजोक अफरीदी ने साफ तौर पर गोई से कहा। हम लोग आपसे मिलने आए ख़ास तौर पर, तो कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सलाशा ने जांचती नज़रों से तीनों को देखा। कुछ महीने पहले डॉक्टर अंबर आए थे आपके पास जोशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर। सलजोक अफरीदी ने सवाली नज़रों से देखते हुए सलाशा से कहा। हाँ आए थे, सलाशा ने इस बात में जवाब दिया। आपने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल पढ़ी? दूसरा सवाल। नहीं, सलाशा ने बस यही कहा। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों जहमत नहीं की आपने? सलाशा ने सलजोक अफरीदी को उलझती नज़रों से देखा। क्या जवाब दे वो इसको? इस वक्त जो हालात थे, जो माहौल था, काश भूले से ही ध्यान चला जाता। ये राइब मलिक था जो चुप नहीं रह सका। सलाशा ने बहुत अजीब नज़रों से राइब मलिक को देखा। शायद इसको राइब मलिक की बात पसंद नहीं, और यही हाल अलीशा का भी था। सलजोक भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो असल मुद्दा आप इसकी तरफ आए? अलीशा ने राइब मलिक को नज़रअंदाज करते हुए सलजोक अफरीदी को देखा। तो ठीक है, आप ऐसा करें, जोशा की वो पोस्टमार्टम फाइल लेकर आए जो कुछ महीने पहले डॉक्टर अंबर लेकर आए थे। उलझन पर उलझन हो रही थी सबको। आखिर जोशा का जिक्र ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है? जी, सलाशा ने अलीशा को अपने बेडरूम में भेजा और जगह बताई कि बेड की साइड टेबल की दराज में खाकी लिफाफा है, वो लेकर आ जाए। 1 मिनट के अंदर अलीशा वो फाइल ले, ये लीजिए। सलाशा ने वो खाकी लिफाफा सलजोक अफरीदी के आगे बढ़ाया। इसको पढ़ने की ज़रूरत आपको है सलाशा साहब, जो शायद आपने खोल के भी नहीं देखी होगी। सलजोक अफरीदी ने जोशा की इस फाइल की तरफ इशारा किया। पहेली पर पहेली, वहाँ मौजूद हर शख्स पूरे वजूद समेत सवाल बना हुआ था। सबकी सवालिया नज़रें इस फाइल पर थी। सलाशा ने इस खाकी लिफाफे में से जोशा की पोस्टमार्टम फाइल निकाली, फिर एक नज़र सलजोक अफरीदी को देखा। फाइल खोलकर पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ता गया, इसके चेहरे का रंग बदलता चला गया। जिस्म का खून ऐसे खोलने लगा जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद समेत किसी भड़कती भट्टी में फेंक दिया। बहुत चंगा है तेरे तक खोलदा गर्म तेजाब सुट दे, जैसे किसी ने इसको अंगारों पर डाल दिया, जैसे वो गर्म शोले में लिपटा हो। ये क्या है? गुस्सा था, सदमा था या कुछ और, मगर हाथों के साथ इसको लब और लहजा भी बुरी तरह काम कर रह गया। कितने पल इसे महसूस हुआ इसके जिस्म की पूरी ताकत जैसे ख़त्म होकर रह गई। इसकी नज़रें सिर्फ सलजोक अफरीदी पर ठहरी हुई थी। इसकी अचानक से बदलती रंगत और बदलती कैफियत को वहाँ मौजूद हर शख्स ने महसूस किया, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दी कि आखिर ऐसा क्या है इस फाइल में, जिसे पढ़कर सलाशा जैसे ताकतवर और मजबूत असाब का मालिक, अपनी राय पर हुक्मरानी करने वाला, पूरे वजूद से हिलकर रह गया।
ہر شخص فکر مند تھا، پریشان تھا اور بے چین بھی۔ علی شاہ جس کی نظریں مستقل سالار شاہ پر تھی وہ بھی اس کی بدلتی کیفیت نہیں سمجھ سکا۔ اس نے سالار شاہ سے پوچھا بھی تھا، سالار لالا سب خیریت تو ہے نا، کیا ہے اس رپورٹ میں؟ مگر سالار شاہ کا اس وقت دماغ کام کرتا تو بولتا نہ۔ اس کی نگاہوں میں دل اور دماغ میں وہ گزرے سارے خواب کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ علی شاہ نے پھر وہ فائل سالار شاہ سے لے لی اور خود پڑھنے لگا، اور جیسے جیسے وہ بھی پڑھتا گیا سالار شاہ سے کم بری حالت اس کی بھی نہیں تھی۔ اس کا سر بری طرح گھوم کر رہ گیا تو رواں رواں کانپ کے رہ گیا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ سرخ دوڑے ابھرنے لگے۔ زویا شاہ کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، جس طرح اس کے ساتھ ہوا ایسے تو اس کی 7 نسلوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ عالم شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو الجھی پریشان نظروں سے دیکھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ علی شاہ کے لب و لہجے میں بھی واضح کپکپاہٹ تھی۔ صرف لمحے بھر کو اس کا پورا وجود سن ہو گیا، مگر خون تو ایک ہی تھا دونوں اپنا بھائیوں کا۔ اور پھر جو کچھ سلجوق افریدی نے بتایا، سب کو یہ لگا جیسے سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح ہو رہا ہے اور وہ بے بس لاچار تماشائی بنے ہیں۔ زویا شاہ کی چیخیں، اس کا رونا، بلکنا، فریاد کرنا، سالار لالا پکارنا، سب اس کی سماعتیں پھاڑ رہا تھا۔ اس کا درد، اس کی اذیت، اس کی تکلیف سب اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ سالار شاہ کی نگاہوں میں زویا شاہ کا وہ اجڑا بکھرا وجود گھوم گیا، یعنی وہ اس کو سب کچھ خواب میں بتاتی چلی گئی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ لاکھ دل لعنت تیری زندگی تے، میرے منہ سے سوندا گندی جی گالیاں، لیکن مجھے گندیاں گالاں نہیں آندیاں۔ بغیرت آدمی، کتے دی موت مر، جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا، گٹروں کے پانی میں کسی میں جا کے خودکشی کر۔ وہ سالار لالا پکارتی رہی، وہ اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکا۔ سالار شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ سبھی کھڑے ہو گئے۔ زبیدہ جہاں ایک ہاری ہوئی ماں کی طرح سالار شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ان نگاہوں میں اپنے اس چہرے پر اپنی بیٹی کی تکلیف تھی، درد تھا، ایک سمندر تھا جو ٹھاٹھے مارا تھا۔ سالار شاہ نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں پتر پورا خاندان ہی ڈوب کے مر جاوے، لانتیوں کا خاندان۔ علی شاہ کٹ کے سمندر خان! سالار شاہ کی شیر جیسی دھاڑی نگاہوں میں غضب کا جلال، اس چہرے پر جو اشتعال تھا، اسے پوری حویلی کی اینٹ لرز اٹھی، ہر کوئی اپنی جگہ کانپ اٹھا۔ دریا خان تیزی سے بھاگتا ہوا ہے، سالار شاہ کے غصے سے وہ کپکپا رہا تھا۔ سائیں سمندر خان ڈیرے پر گیا، چہرہ زمین تک نیچے کیے، وہ کانپتی آواز میں بولا، علی شاہ! سالار شاہ نے تیز آواز میں پکارا۔ جی سالار لالا، وہ جلدی سے بولا۔ شاہ نواز، بس یہ نام لینا تھا اور علی شاہ سب سمجھ گیا۔ شاہ نواز اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور یقیناً قانون اس کو سخت سزا دے گا۔ سلجوق افریدی نے سالار شاہ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ بس سائیں! سالار شاہ نے بایاں ہاتھ اٹھا کر سلجوق افریدی کو دیکھا۔ میں لگتا میں تو کچھ بہت ہی جذباتی ہو کے بول پئی سی، باروں پوچھے نہ آئے سارے کے تینکی ہویا۔ یہ معاملہ قانون کا نہیں ہمارا ہے، اب ہم اس کو اپنے طریقے سے نپٹائیں گے۔ کسی کے گرنے کی بہت تیز آواز گونجی، سب نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں اربش گری ہوئی تھی، اور شاید وہ اپنے سارے حواس کھو چکی تھی۔ رائب ملک تیزی سے اس کے پاس بھاگا۔ رائب ملک! انشا کا شوہر جو اربش کی بہن ہے، دائم خان نے ہلکے سے کہا۔ علی شاہ نے چونک کر دائم خان کو دیکھا، پھر رائب ملک کو دیکھا۔ رائب، اربش کو اٹھا، ہسپتال چلنا۔ سلجوق افریدی نے جلدی سے کہا، اور رائب ملک نے بنا دیر کیے اربش کو اپنے کثرتی بازوں میں اٹھا لیا۔ سلجوق افریدی اور دائم خان بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے تھے۔ اس دوران علی شاہ دریا خان کو کچھ حکم دیتا اس کے ساتھ نکلا۔ بیٹھیے آپ ادھر۔ سالار شاہ نے نہایت آرام سے زبیدہ جہاں کو کسی صوفے پر بٹھا دیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ خود بیٹھا تھا۔ تائیمہ! سالار شاہ نے اپنی تائیمی کو پکارا۔ ہاں بیٹا بولو۔ تائیمی کا لہجہ گلوگیر تھا، زویا شاہ کا سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیبے کا خیال رکھیے گا۔ بے حال سی زبیدہ جہاں کو سر کو جھک کر نرمی سے چوما اور اپنی شال درست کرتا وہاں سے نکل گیا۔ تو گائز آج ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ ہوگی، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر دونوں ایپیسوڈ پہ ایک پہ 2500، یعنی اس والی ایپیسوڈ پہ 2500 اور کل والی پہ 3500 ویوز ہو گئے تو انشاءاللہ کل آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو جلدی کریں، آپ سرپرائز لینا چاہتے ہیں تو ٹارگٹ پورا کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس اس کی تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ